बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। पहले हमने पढ़ा था बेरहम इश्क नावल का पहला पार्ट और आज हम पढ़ने लगे हैं दूसरा पार्ट। इससे पहले कि मैं अपना नावल शुरू करूँ, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और अगर आपको मेरा नावल अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके बताना है। तो चलिए हम नावल स्टार्ट करते हैं। हाल तहश में सुलगते वो बरक रफ्तारी से कदम असफंदयार खान की कैबिन के जानब बढ़ाए। डैड, जी आए, आपका ही इंतज़ार था। दोनों हाथ इनकी टेबल पर रखते वो इनकी जानब झुका। मेरे तमाम अकाउंट्स आपने ब्लॉक किए हैं? हाँ बिल्कुल, मैंने ही ब्लॉक करवाए हैं। मुतमईन लहजा, आखिर आपको मसला क्या है मुझसे? हाँ आवाज़ धीमी रखो अपनी। जासम असफंदयार, बाप हूँ तुम्हारा, मुलाजिम नहीं। अब के वो सरापा गैज़ो गज़ब में डूबे इससे बुलंद आवाज़ में चिल्लाए थे। क्या बात है, ऐसे होते हैं बाप जो अपनी औलाद की ख्वाहिशात के रास्ते में रुकावट बने? हाँ जवाब दे ज़रा। बामुश्किल ज़ब्त करते उसने अपना लहजा हत्तल मकान धीमा रखा। ये ख्वाहिश नहीं, फितना है, और इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनाकर मैं तुम्हें अपनी सालों की कमाई इज़्ज़त का बेड़ा गर्क नहीं करने दूंगा, समझे? अच्छा तो फिर बताएं, क्या चाहते हैं आप? ऐसा क्या करूं मैं जो आप मेरी ख्वाहिश के बीच रुकावट बनना छोड़ दें? लबों पर हाथों की मुट्ठी रखते वो मुकाबिल रखी कुर्सी पर बैठा, यूं कि जैसे खुद को किसी भी सख्त रद्द-ए-अमल के लिए रोका हो। मैं एक डील चाहता हूँ। असफंदयार खान की आवाज़ कैबिन में गूंजी थी। अरे वाह, क्या बात है आपकी मिस्टर असफंदयार खान, आखिर को आप हैं ही बिजनेसमैन, कैसे छोड़ सकते हैं आप अपना फ़ायदा? अब अपने बेटे के साथ सौदेबाजी करेंगे आप? इम्प्रेसिव। मुंह बंद करो जासिम और मेरी बात सुनो। 6 महीने तुम वो करोगे जो मैं कहूँगा, मेरी हर बात में तुम रजामंदी दोगे, समझ रहे हो ना? और 6 माह बाद मैं खुद एक फ़ैशन डिज़ाइनर का नंबर दूंगा और वो तुम्हारे इंटरनेशनल लेवल तक ले जाएगा। अब बोलो, मंजूर है? दोनों हाथों की उंगलियां बाहम मिलाते उन्होंने अपनी पुश्त रोलिंग चेयर से जोड़ी थी। असफंदयार खान की डील सुन जासिम का तैश मानो सवा नेज़े पर पहुंचा था, मगर फ़िलहाल इनकी बात मान लेने के अलावा इसके पास कोई दूसरा रास्ता न था। बस 6 माह और इसके बाद आज़ादी, अपनी ख्वाहिशात मुकम्मल करने का वक्त। बस 6 माह। बताओ जासिम, क्या तुम्हें मंजूर है? हाँ मुझे मंजूर है। इनकी आंखों में बराह रास्त आंखें डालते उसने एक एक लफ्ज़ चबाते अदा किया था, जबकि अब वहाँ रुकना बेकार था। यूनिवर्सिटी तकरीबन क्लास में पूरे वक्त वो इससे सवाल करती रही थी, इसकी ज़ख्मी कलाइयों का, मगर नूरुल हया ने जैसे कुफल ना तोड़ने की कसम खा रखी थी। अब के यूनिवर्सिटी के मरकज़ी गेट पर खड़ी वो दोनों ही ड्राइवर का इंतज़ार कर रही थी। मैं नहीं जानती क्यों, मगर नूरुल हया, मुझे न जाने ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे इन ज़ख्म की वजह ज़रार वजाहत है। इसका रुख अपनी जानब पलटते सारा ने धीमे लहजे में इससे कहा था, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कह रही हूँ ना कि कल रात बैंगल्स उतार रही थी तो बस वही लग गए। तुम्हारा दिमाग ख़राब है या फिर मुझे बेवकूफ़ समझती हो? एक बैंगल उतारने से इतना शदीद ज़ख्म, और वो भी दोनों हाथों पर? नामुमकिन, मैं हरगिज़ तुम्हारी इस बात पर यकीन नहीं कर सकती नूरुल हया। और देखना, मैं आज जाकर डैड और भाई से बात करूँगी कि वो तुम्हारे डैडी से बात करें, समझाएं उन्हें कि अपनी बेटी पर यूं जुल्म ना होने दें। तुम्हें खुदा का वास्ता है सारा, ऐसा कुछ मत करना। अगर घर में किसी को इस बात की खबर हुई तो मेरा यूनिवर्सिटी आना बंद कर देंगे। एक यही ज़रिया है मेरे सुकून का। मैं यहाँ आकर ज़िंदगी की हर तकलीफ़ भूल जाती हूँ कुछ वक़्त के लिए, और तुम चाहती हो ये भी ख़त्म हो जाए। मैं ऐसा क्यों चाहूँगी हया? मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। मुझे खुद समझ नहीं आता इस शख्स को आखिर तुमसे मसला क्या है। हाँ मगर मैं समझ चुकी हूँ, इसको मुझसे मसला है। इसको मेरे वजूद से नफ़रत है। इसकी वजह डैड हैं। इसको ऐसा लगता है कि 20 साल वो जो पाकिस्तान से बाहर रहा है, इसकी वजह मैं और डैड हैं। हालांकि मिसेस शाह का कहना है कि वो अपने बेटे को एक कामयाब बिजनेसमैन बनाना चाहती थी, जो कि वो आज बन चुका है, और इसीलिए उन्होंने इसे बाहर भेजा ताकि वो आला तालीम हासिल कर सके। मगर ये बात शायद इनके बेटे को समझ नहीं आती, और वो अपनी और अपने माँ की दूरी की वजह हम दोनों को समझता है, इसलिए वो ये सब कर रहा है मेरे साथ।
یار بہت عجیب بات ہے حیا، اور پھر اس کا ٹارگٹ انکل ہونے چاہیے نہ کہ تم سے کس بات کے بدلے پورے کر رہا ہے وہ شخص؟ مجھے سمجھ نہیں آتا۔ مجھے لگتا ہے وہ نفسیاتی مریض ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے سارا، اس کو اپنے پیسے اپنی طاقت کا غرور ہے۔ اور یار یہ سچ ہے، ان چند دنوں میں نے محسوس کیا ہے لوگ اس کے آگے پیچھے گھومتے ہیں، اس کے نام سے بھی خوف کھاتے ہیں۔ تم یقین کرو اس کی شخصیت ایسی ہے کہ جب وہ میرے سامنے آتا ہے تو اس کو دیکھ کر میرا وجود منجمد ہوتا محسوس ہوتا ہے۔ نہ جانے کیوں خوف سے زبان پر قفل لگ جاتا ہے، اور جب ہمت کر کے کچھ کہتی ہوں تو پھر اس کی سزا۔ اشارہ اپنی کلائیوں کی جانب تھا۔ میری جان، میں تمہیں وہاں سے نکال لوں گی، تڑپ کر سارا نے اسے اپنے گلے لگایا تھا۔ مس نور الحیا، آپ کو صاحب گاڑی میں بلا رہے ہیں، وہ جو سارا کے گلے لگی تھی اپنے عقب سے آتی آواز پر پلٹی۔ یہ وہی شخص تھا جو صبح زرار وجاہت کے ساتھ تھا۔ علی، مسمار کون کر گیا نیندوں کی بستیاں، مندریا کس نے ڈھائے خود خواب کے پتہ چلے، ہوتی ہے کیسی ہجر کی وحشت میرے حبیب، تجھ کو بھی کوئی چھوڑ کے جائے پتہ چلے۔ مس نور الحیا، آپ کو سر گاڑی میں بلا رہے ہیں۔ یہ وہی شخص تھا جو صبح وجاہت کے حکم میں کھڑا ملازمین کو روک رہا تھا۔ نور الحیا کی فک رنگت دیکھ سارا نے اس کا مضبوطی سے ہاتھ تھاما۔ سنیں، آپ اپنے سر سے کہیں کہ حیا میرے ساتھ جا رہی ہے۔ سارا کی بات پر علی نے ترچھی نگاہ اس پر ڈالی۔ محترمہ، جب دو لوگ بات کریں تو تیسرا بولنے والا بدتمیز کہلاتا ہے، اور بدتمیز لوگوں سے مجھے سخت چڑ ہے، تو میک شور آپ درمیان میں مت بولیے گا۔ سنجیدگی سے بات مکمل کرتے اس نے واپس رخ نور الحیا کی جانب کیا۔ مس نور الحیا، کیا آپ چل رہی ہیں؟ دو ٹوک سنجیدہ لہجہ۔ ہاں میں چل رہی ہوں سارا، میں تمہیں گھر پہنچ کر فون کروں گی، تم پلیز ابھی جاؤ۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے یا تم ان لوگوں کے ساتھ کیسے؟ سارا اس سے قبل وہ بات مکمل کرتی نور الحیا نے یکدم اس کا ہاتھ دبوچا، مگر یہ حرکت مقابل کھڑے علی سے مخفی نہ رہ سکی۔ کہا نا گھر جا کر بات کروں گی، تم جاؤ سارا پلیز، اسے تسلی دیتے وہ علی کے ساتھ ہم قدم ہوئی، جبکہ یہاں سارا تب تک وہیں کھڑی رہی جب تک وہ لوگ نگاہوں سے اوجھل نہ ہوئے۔ ایک انجانے خوف کے تحت لاتعداد پسینے کی بوندیں پیشانی پر واضح ہوتی دکھائی دے رہی تھیں۔ گاڑیوں کے قریب پہنچتے ہی سانس لینا دشوار محسوس ہوا۔ قطار میں کھڑی وہ چند سیاہ فام سلور پلیٹڈ گاڑیاں، اس کو دیکھ ڈرائیور نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ بے ساختہ سوکھے پڑتے لبوں کو ترک کرتے وہ اندر بیٹھی۔ وہی سحر انگیز مہک جو اس حواس معطل کرنے کو کافی تھی۔ نور الحیا کی حالت کسی سے بھی مخفی نہ تھی۔ بازو میں بیٹھے اس شخص نے ترچھی نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ سمٹی سی بیگ کی سٹریپ کھرچنے کی کوشش میں تھی، جبکہ کلائیوں پر سفید پٹی بندھی تھی۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہوئے۔ وہ خاصی سموتھ ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ سیٹ بیلٹ لگاؤ، اس کی سنجیدہ آواز نے خاموشی توڑی تھی۔ جی۔ وہ ایک دم چونکی، چہرہ مارے خوف کے زرد تھا۔ I said fasten the seat belt۔ اس کے حیران کن تاثرات پر اس نے بویں ملاتے ہاتھ کا اشارہ سیٹ بیلٹ کی جانب دیا۔ جی لگتی ہوں۔ گاڑی کسی دوسرے راستے پر رواں تھی، اور یہ احساس نور الحیا کی جان لینے کے در پہ تھا۔ اس شخص سے کوئی بعید نہ تھا کہ وہ اس کا قتل کر کے کسی بھی جھاڑیوں میں پھینک جاتا۔ ویسے یہ بات کافی حیران کن ہے کہ گھر میں تو تمہاری زبان بند نہیں ہوتی، اور یوں قفل لگائے بیٹھی ہو۔ نگاہیں چٹ روڈ پر مرکوز تھی۔ ایسا نہیں ہے، میں صرف ان لوگوں سے بات کرتی ہوں جن کے ساتھ کمفرٹیبل محسوس کروں۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ تم زرار وجاہت کے ساتھ انکمفرٹیبل ہو؟ گردن اس کی جانب موڑتے لہجے میں شوق عنصر واضح تھا۔ کہہ سکتے ہیں۔ اب کہ اس نے ہمت مجتمع کرتے اس نے نگاہ زرار وجاہت سے ملائی۔ دونوں ہی براہ راست نگاہوں کا تصادم کر بیٹھے۔ اس شخص کے لبوں کے کنارے بے ساختہ پھیلے تھے، مگر وہی بے تاثر سیاہ فام آنکھیں۔ سگنل کی ہری بتی جلی تھی۔ اب کہ رفتار بڑھاتے وہ لوگ کچھ دیر بعد ہی ایک اسپتال کے باہر رکے تھے۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ بے ساختہ سوال کر بیٹھی۔ جب زخم میں نے دیا ہے تو مرہم لگانا بھی میرا فرض ہے۔ اب اترو گاڑی سے۔ کھلے دروازے کی جانب اشارہ کرتے وہ دوسری جانب سے اترا تھا۔ ان کی جانب اٹھتی ہر نگاہ میں ستائش تھی۔
وہ مضبوط قدم اٹھاتے اس سے چند قدم آگے کو چل رہا تھا۔ شاید یہی رفتار تھی اس کی، جبکہ حکم میں علی کے ساتھ چلتی بنا اسلحہ سے لیس اہلکاروں کی فوج اور ان سب کے درمیان میں دھڑکتے دل کے ساتھ وہ بہت سست روی سے قدم بڑھا رہی تھی۔ بے ساختہ نگاہ اس پروقار شخص کی پشت پر اٹھی۔ کیا تھا وہ شخص؟ جو زخم دے وہ مرہم لگاتے اچھے تو نہیں لگتے؟ تو یہ شخص، وہ جو اس کی پشت پر نگاہ مرکوز کیے محو سوچ تھی، وہ یکدم پلٹا۔ ہم یہاں مارننگ واک پہ نہیں آئے ہیں، مجھے اور بھی کام ہے، جلدی چلو لڑکی، کرختگی سے کہتے اس نے آگے کو اشارہ کیا۔ 5 سال قبل ماضی باری ہوتے شدید سر درد کے ساتھ اس نے بمشکل آنکھیں کھولی۔ منظر بار بار دھندلا جاتا۔ دونوں ہاتھ سختی سے کمپٹی پر رکھتے ہمت کرتے وہ اٹھ بیٹھا۔ پہلا جھٹکا تب لگا جب وجود پر قمیض نہ دکھی۔ وہ اب کے آہستہ آہستہ حال میں لوٹ رہا تھا۔ یکدم کمر میں اٹھتی ناقابل برداشت ٹھیسوں کے باعث بے ساختہ لبوں سے کراہ نکلی۔ وہ یکدم بستر سے اٹھ بیٹھا۔ کمرے کی درگوں حالت دیکھ ایک انہونی کا اندیشہ ہوا تھا، مگر وہ تکلیف ناقابل برداشت تھی۔ وجود جیسے سلگ رہا تھا۔ مقابل لگے شیشے کی جانب بڑھتے اس نے بمشکل دیکھنا چاہا، مگر وہ تکلیف پشت پر عین کندھوں کے درمیان محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دیکھنے سے قاصر تھا، شدت ضبط سے آنکھیں سرخ انگارہ تھیں۔ اس کو بس اتنا یاد تھا، وہ کل رات اسے کمرے میں چھوڑنے آیا تھا۔ پھر بے ساختہ ہاتھ گردن پر عین وہاں ٹھہرا۔ وہ نکیلی شے چبھی تھی اور وہیں حواس معطل ہوئے تھے۔ حال وہ پچھلے 15 منٹ سے سوشل ایریا کے گرد چکر کاٹ رہی تھی، ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے۔ چہرے پر پریشانی کا عنصر واضح تھا۔ بار بار نور الحیا کا میسج دیکھنے کے غرض سے وہ فون کھولتی، مگر بے سود۔ سارا بی بی، جاسم صاحب آ گئے ہیں۔ اس نے جو رضیہ کو جاسم کی خبر لانے کو کہا تھا، اس کی پکار پر وہ یکدم پارکنگ کی جانب لپکی۔ بھائی، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ جو گاڑی لاک کرتے پلٹ رہا تھا، سارا کی اکھڑی سانس دیکھ وہیں ٹھہرا۔ کیا ہوا؟ خیریت؟ سب ٹھیک ہے نا؟ بھائی، مجھے آپ سے حیا کے بارے میں بات کرنی ہے۔ وہ نور الحیا، تمہاری دوست؟ جی بھائی، وہی۔ اس کو ضرورت ہے ہماری مدد کی۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ اس کو ہماری ضرورت کیوں ہوگی؟ کھل کر بتاؤ۔ اور اب کے سارا نے پہلے روز سے لے کر اب تک کی تمام کہانی بتائی۔ سارا کی مکمل بات سنتے اس نے پیشانی رب کی۔ ویسے بات تو پریشانی کی ہے، وہ لڑکی کافی معصوم ہے، اس کے ساتھ یہ سب ٹھیک نہیں ہو رہا، مگر میں کچھ کرتا ہوں۔ اچھا، تم مجھے اس کا نمبر دو، میں اس سے بات کر کے کچھ دیکھتا ہوں۔ تم پریشان مت ہو، اسے تسلی دیتے وہ اندر داخل ہوا۔ سر، ان کی بینڈیج ہو چکی ہے، زخم کافی گہرا تھا۔ آخر لگی کیسے آپ کو؟ نرس بینڈیج کرتے جا چکی تھی، جبکہ اس کے جاتے ہی ڈاکٹر نے پروفیشنل انداز میں نور الحیا کو مخاطب کیا۔ بے ساختہ اس نے نگاہ حکم میں بیٹھے زرار وجاہت پر ڈالی، جو لبوں پر انگلیاں رکھے خاموشی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں بینگلز اتار رہی تھی تو بس وہ ہاتھ میں لگ گئے۔ حیا کے جواب پر جہاں ڈاکٹر نے حیران کن تاثرات لیے اس کو دیکھا تھا، وہیں زرار وجاہت کا فلک شگاف لہکا فضا میں بلند ہوا تھا۔ یکدم ڈاکٹر اور نور الحیا نے اس کی جانب دیکھا، کیونکہ کم از کم زرار وجاہت سے ایسی بچکانہ حرکت کی توقع تو نہ تھی۔ وہ ہر وقت سنجیدہ رہنے والا انسان یوں کہہ لگاتا کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ یار، I'm sorry guys۔ ہاتھ کے اشارے سے معذرت کرتے اس نے بامشکل خود پر ضبط کیا۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے، اس کو بینگل سے یہ زخم نہیں آئے۔ کچھ لوگ ایسی غلطیاں کرتے ہیں جن کی سزا لازمی ہوتی ہے، اور اس کے ہاتھوں پر یہ نشان اس کی سزا ہے۔ چوٹ؟ زرار وجاہت کی بات پر جہاں نور الحیا نے نفی میں سر ہلاتے اسے دیکھا تھا، وہیں ڈاکٹر نے خفگی سے رخ پلٹا۔ یہ کچھ الگ نہ تھا۔ زرار وجاہت سے ایسی ہی باتوں کی توقع کی جا سکتی تھی۔ دل نے چاہا کہ وہ ڈاکٹر کے سامنے حقیقت بتائے، مگر فی الحال اس کو واپس مینشن زرار وجاہت کے ساتھ ہی جانا تھا۔ مجھے لگتا ہے مجھے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ لوگوں کا پرسنل معاملہ ہے۔ ہم نے بینڈیج کر دی ہیں، اور فارمیسی سے جاتے ہوئے آپ لوگ یہ کچھ دوائیاں لے کر جائیے گا۔ اس پر ٹیوب کے نام لکھے ہیں، باقاعدہ لگائی گئی تو نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر، ہیو اے گڈ ڈے۔ ڈاکٹر کے ہاتھ سے دوائیوں کی پرچی لیتے وہ آگے کو بڑھا، جبکہ ایک چٹتی نگاہ نور الحیا نے لیڈی ڈاکٹر پر ڈالی، جو خاموشی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی، مگر اگلے ہی لمحے وہ رکی نہیں۔ زرار وجاہت کے ہم قدم ہوئی۔
یہ تیرا عین جوانی میں پارسا ہونا فقط توہین ہے جوانی کی۔ ڈاکٹر کے کیبن سے باہر نکلتے اس نے برق رفتاری سے قدم زرار وجاہت کے ساتھ جوڑے۔ ایک نظر اس پہ ڈالتے وہ مقابل کھڑے علی سمیت اہلکاروں کے پاس رکا۔ یہ فارمیسی سے لے کر آؤ اور اسے کہو گاڑی میں انتظار کرے۔ اشارہ نورالحیا کی جانب تھا۔ شور سر۔ زرار کے ہاتھ سے پرچی لیتے علی اس کی جانب بڑھا۔ اہم مس حیا سر کہہ رہے ہیں آپ گاڑی میں انتظار کریں، وہ کچھ دیر تک آتے ہیں۔ بات سنیں، میرا نام نورالحیا ہے، حیا نہیں۔ تنفر سے ناک سکوڑتے وہ گاڑی میں بیٹھی۔ کافی دیر بعد کانوں میں ایئر پوڈس لگائے وہ گاڑی میں آیا۔ یہ کچھ ٹیوبس ہیں، ان کو لگا لینا۔ جو کچھ آپ نے میرے ساتھ ڈاکٹر کے سامنے کیا، ایٹ لیسٹ وہ سب آپ کے اتنے سخت رد عمل کے بعد ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ کیا؟ ہاں، کیا مطلب؟ میں نے تو کچھ ایسا نہیں کیا۔ ہے ویٹ، اچھا تو تم کہیں سچ کی بات تو نہیں کر رہی جو میں نے ڈاکٹر کو بتایا تھا؟ جی بالکل، میں اس جھوٹ کی بات کر رہی ہوں۔ اور کسی غلطی کی سزا دی تھی آپ نے مجھے، اور یہ اختیار آپ کو کس نے دیا کہ آپ مجھے سزا دے سکتے ہیں؟ کیا وہ میں جان سکتی ہوں؟ شور، بالکل جان سکتی ہوں، مگر ذرا لہجہ دھیما رکھو، مجھے اس طرح کا لہجہ سننے کی عادت نہیں۔ اچھی بات ہے، تو یہ بھی جان لیں کہ جو کچھ آپ نے میرے ساتھ کیا ہے مجھے بھی اس سب کی عادت نہیں۔ گاڑی ڈرائیو کرتا وہ 32 سالہ شخص مسلسل نگاہ روڈ پر مرکوز کیے بیٹھا تھا، جبکہ یہاں ہمارے ضبط کے نورالحیا کی آنکھوں میں نمی در آئی تھی۔ اگر تو تم مجھ سے بحث کر رہی ہو تو اتنا جان لو کہ زرار وجاہت سے کوئی بھی بحث میں جیت نہیں سکتا۔ تف ہے، یہ آپ کی تربیت ہے، میری نہیں۔ مجھے کوئی آرزو نہیں آپ سے بحث میں جیتنے کی۔ اتنا تو میں جانتی ہوں کہ مسز آئنم کا ہی خون ہے، ان کے ساتھ زندگی کا عرصہ گزارا ہے میں نے۔ جیسی ماں ہوگی ویسا ہی بیٹا ہوگا۔ نہ آج تک کوئی ان سے جیت پایا ہے، نہ ہی آپ سے جیت پائے گا، تو آپ سے بحث میں جیتنا ناممکن ہے۔ جو ہی فقرہ مکمل کرتے اس نے رخ پلٹا۔ چند لمحے لگے تھے زرار وجاہت کو اس کی بات کا مفہوم سمجھنے کو، اور اب کہ یہاں پارا سوا نیزے کو پہنچا تھا، بریک پر پیر دبائے وہ اس کی جانب پلٹا۔ ایک سیکنڈ، بتانا ذرا مجھے اب کیا بات کی ہے تم نے؟ ذرا دوبارہ بولنا۔ مکمل اس کی جانب متوجہ ہوتے وہ زرار وجاہت نہ تھا۔ پیشانی پر تنی نسیں لیے وہ واپس اسی روپ میں آیا تھا جس میں کل رات میں نیکسی کے باہر دیکھا تھا۔ اس کو اچانک ضبط کھوتے دیکھ وہ بکھلائی تھی۔ کیا؟ میں نے کیا کہا؟ ہاں وہی، ذرا دوبارہ بولو، کیا بولا تھا؟ ابھی جلدی بولو۔ زرار کی گاڑی روکنے پر پچھلے تمام اہلکاروں سمیت علی کی گاڑی بھی رکی تھی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ ڈیم اٹ، آنسر می۔ اس نے یکدم بے قابو ہوتے ہاتھ ڈیش بورڈ پر مارا تھا، یوں کہ مانو اپنے حواس میں نہ تھا۔ نورالحیا کا گاڑی میں اکیلے اس کے ساتھ بیٹھے رہنا ممکن نہ تھا۔ ماحول کی بگڑتی صورتحال دیکھ اس نے لاک پر ہاتھ دیا، مگر بے بسی در بے بسی۔ گاڑی زرار وجاہت کی جانب سے آٹو لاک تھی۔ میں نے کچھ نہیں کہا زرار، پلیز، خدا کا واسطہ ہے، دور رہیں مجھ سے۔ اس کا ہر فکرہ نظر انداز کیے اس کے دماغ میں فقط ایک لفظ گونج رہا تھا، جیسی ماں ویسا بیٹا۔ گویا آنکھوں میں خون سوار تھا۔ اب کہ اس نے کوٹ کی پشت سے گن نکالتے سے نورالحیا کی جانب دیکھا، جبکہ یہاں نورالحیا کی سانسیں تھمی تھیں۔ نکلو گاڑی سے باہر۔ گن پر سلنسر لگاتے گاڑی سے اترتے اس نے حیا کی جانب کا دروازہ کھولا۔ لمحے بھر میں اسے بازوؤں سے کھینچتے باہر کو دھکیلا، جبکہ یہاں زرار کے ہاتھ میں بندوق دیکھ علی کی پیشانی پر کئی شکنیں نمودار ہوئیں۔ سردیوں کی رات تھی، مغرب کے بعد اس وقت روڈ پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ میں نے کچھ نہیں کہا ایسا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، میری غلطی ہو گئی، فورگیو می۔ مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ ایسا کچھ نہیں کہوں گی۔ لگاتار روتے ہوئے وہ اس وقت واقعی قابل رحم حالت میں تھی۔ ایک نظر نورالحیا پر ڈالتے علی نے سنبھلتے قدم آگے کو بڑھائے، کہیں کوئی بید نہ تھی کہ درمیان میں مخالفت کرنے پر زرار وجاہت اسے ہی شوٹ کر ڈالتا۔ سر، وی آر ان پبلک پلیس۔ سر، یہاں سکینڈل بن سکتا ہے، تھوڑا تحمل سے کام لیں سر پلیز۔
میری تربیت پر، میری زرار وجاہت کی تربیت پر اب تم انگلی اٹھاؤ گی؟ ہاں، تمہاری اتنی جرأت؟ او بلڈی، تم میری ماں کی تربیت پر انگلی اٹھاؤ گی؟ ہاں، میں پہلے تمہاری یہ ہاتھ توڑ دوں گا، پھر تم میں یہ گولیاں اتاروں گا کہ پھر آج کے بعد کوئی زرار وجاہت کی ماں کی تربیت پر انگلی اٹھانے کا سوچے گا بھی نہیں، سمجھی؟ وہ سراپا غیظ و غضب میں ڈوبا ڈاڑا تھا۔ مجھے معاف کر دیں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ اب کے باقاعدہ روتی اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ نہ جانے کس احساس کے تحت علی نے ایک نظر اس پر ڈالتے یکدم درمیان میں قدم رکھا، یوں کہ اب گھن کا رخ علی کی جانب تھا۔ علی کو یوں بیچ میں آتا دیکھ کر وہ یکدم داڑا تھا۔ علی سر پلیز، وہ لڑکی ہے، دیکھیں وہ آپ سے معافی مانگ رہی ہے، آپ بس ایک بار پلیز اس کو جانے دیں میرے کہنے پر، پلیز سر۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے یکدم ایک جست میں آگے بڑھتے زرار وجاہت کے ہاتھ سے گن دبوچ گیا۔ علی آئی ول کل یو، سر پلیز میرے لیے ایک بار میری بات مان جائیں، ان کو جانے دیں پلیز سر۔ تم سب ادھر کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ گاڑی میں بٹھاؤ میم کو۔ اہلکاروں پر چلاتے اس نے نور الحیا کی جانب اشارہ دیا تھا، جبکہ اس کو گاڑی میں بیٹھتا دیکھ زرار وجاہت ایک نظر حقارت سے اسے دیکھا تھا، اور اسی لمحے خود دوسری گاڑی میں بیٹھتے اب کے رکا نہیں۔ 5 سال قبل کسینو سے نکلتے وہ برق رفتاری سے اسٹینڈ کی جانب بڑھا، مگر پہنچنے سے قبل ہی وہاں ٹیکسی موجود تھی۔ بے خیالی میں دروازہ کھولتے وہ اس میں سوار ہوا۔ اب کے لاک کی آواز نے اسے حال میں دھکیلا تھا۔ ڈرائیور کے ساتھ حکم میں ایک دیڑھ عمر سیاہ فام شخص رخ موڑے اس کی جانب متوجہ تھا، جبکہ عین برابر ایک اور شخص تھا۔ کون ہو تم لوگ؟ ہمیں لگا تم پہچانتے ہو ہمیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں تم لوگوں کو نہیں جانتا۔ تم لوگ کون ہو؟ میرے ساتھ کیوں سوار ہو؟ کیونکہ ہم تینوں کی منزل ایک ہی ہے۔ ساتھ بیٹھا شخص کوٹ کے بٹن لگاتے گویا ہوا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ بات سیدھی اور آسان ہے، ہم تینوں کی منزل ایک ہی ہے، لیکن میں تم لوگوں کو نہیں جانتا اور میری منزل تمہارے ساتھ نہیں۔ فوراً اترو گاڑی سے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہاں ہاں ہاں، یہ بات تم نے بالکل ٹھیک کہی، اب تم سے اور ہم سے برا کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ کہا نہ اترو گاڑی سے۔ تمہارا درد کیسا ہے؟ اب کے سوال پر گاڑی چلاتے اس شخص کی جانب سے آیا تھا۔ مقابل کے سوال پر پیشانی پر کی شکل میں نمودار ہوئی۔ کس درد کی بات کر رہے ہو تم؟ اسی درد کی جو تمہاری پیٹھ میں اٹھ رہا ہے، آسودگی سے کہتے اس شخص نے اس کی جانب دیکھا۔ ابھی زخم تازہ ہے، جب یہ سوکھ جائے گا تو صرف نشان باقی رہے گا۔ اب کہ ان کی بات سن وہ کچھ تشویش میں آیا تھا۔ آخر تم لوگ کون ہو اور کیسے جانتے ہو یہ سب؟ مجھے ابھی بتاؤ، ورنہ میں اگلا کال پولیس کو ملاؤں گا اور تم لوگوں کی کمپلین کروں گا، سمجھے؟ ہم کمپلین سے اونچا درجہ رکھتے ہیں۔ کمپلین درج کرنے والے پہلے ہمارے پاس آتے ہیں، ہم سے اجازت لیتے ہیں اور پھر کمپلین درج کرتے ہیں۔ تو سوچ کر کرنا کال، یا اگر تم کہو تو ہم تمہیں نمبر دے دیتے ہیں رابطے کے لیے۔ کتنی رقم لوگے میری جان چھوڑنے کے لیے؟ رقم ہم لیں گے نہیں، تمہیں دیں گے، بس ہمارے کام کرنے ہوں گے ہمارے طریقے سے۔ تم لوگوں کا تعلق کسی مافیا سے ہے نا؟ سمجھ گیا میں تم لوگوں کے لیے ہرگز کام نہیں کروں گا، سمجھے؟ تم جیسا سمجھ رہے ہو ایسا کچھ نہیں ہے نوجوان۔ تو پھر بتاؤ مجھے، کون ہو تم لوگ؟ اب کہ وہ چلایا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ابھی وقت نہیں تمہیں بتانے کا، بہت جلد ہم پھر ملیں گے، کہتے ساتھ وہ لوگ گاڑی سے اترے تھے۔ گاڑی جو ہی پورچ پر رکی، وہ لمحہ ضائع کیے بغیر برق رفتاری سے مینشن کے اندر بھاگی تھی۔ وہاں کھڑے علی اور تمام اہلکاروں نے اس کی حرکت دیکھی تھی اور سب سمجھ سکتے تھے وہ اس وقت کس ذہنی دباؤ سے گزر رہی تھی۔ آرام گاہ میں آتے اس نے دروازے کو لاک لگایا، جبکہ پشت دروازے سے ٹکاتے گہرے گہرے سانس خارج کی، یوں کہ جیسے ایک گھٹن وجود کی ختم کرنے کی سعی میں ہو۔ کیوں اللہ تعالیٰ، کیوں کیا؟ میرا وجود، میری زندگی اتنی بے ضرر ہے کہ جس کا جب جی چاہے مجھ سے میری سانسیں چھین لے اور میں کچھ بھی نہ کر سکوں؟ آخر کیوں اللہ؟ تو نے کچھ لوگوں کو اتنی طاقت دی ہے کہ ان کا جو دل چاہتا ہے، جیسا دل کرتا ہے وہ کرتے ہیں، اور ہم اتنے بے بس کیوں ہیں؟ ہم کیوں انہیں اس طرح جواب نہیں دے پاتے جس طرح وہ ہمارے ساتھ کرتے ہیں؟ کیا یہ دنیا تو نے صرف ان طاقتور لوگوں کے لیے بنائی ہے
جو بے تاج بادشاہ بنے ہم پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ آخر کون ہے میرا سرپرست؟ میں کس کے پاس جاؤں؟ کس کو بتاؤں؟ کس سے پوچھوں؟ پہلے زندگی میں کیا کم عذاب تھے جو اب یہ شخص آزمائش آتی ہے ان پر جو آپ کو محبوب ہوتے ہیں، مگر میرے اللہ، اس آزمائش میں جو وقت گزر جاتا ہے وہ کیا ہمیں واپس ملتا ہے؟ زندگی تو ایک بار ملتی ہے نا، اس آزمائش گزر جانے والا وقت ہمیں واپس کوئی لا کر دے سکتا ہے؟ نہیں نا، تو پھر یہ آزمائش کیوں؟ اور اتنی طویل، اتنی سخت، جو انسان کو اندر سے توڑ دے، اور پھر جب اس کا صلہ ملے تو ٹوٹے بکھرے وجود کو کوئی آس باقی ہی نہ رہے۔ نہ جانے کتنی دیر وہ زمین پر بیٹھی خدا سے شکوے کرتی رہی، یہ بھول کر کہ وہ جو ساتوں آسمان پر سایہ فگن ہے نا، جب وہ عرش کے دروازے کھولتا ہے تو دنیا والوں کی چالیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ مجھے علم ہے ظلم ہوا ہے، وقت پر حساب تو ہوگا، میرا صبر ابھی ذرا باقی ہے، اس کے بعد جواب تو ہوگا۔ وہ جو سر گھٹنوں میں دیے خدا سے شکوہ کناں تھی، دروازے پر دستک سن سیدھی ہوئی، چہرہ آب چشم سے پرنم تھا۔ نور الحیا، میں ہوں بیٹا، دروازہ کھولو۔ یہ آواز شاہ جہاں کی تھی۔ لمحے لگے تھے اسے ایک جست میں اٹھتے دروازہ کھولا۔ ڈیڈی، وہ بے ساختہ ان کے سینے سے لگی۔ کیا ہوا نور؟ یہاں دیکھو میری طرف، کیا ہوا؟ وہ مسلسل اس کی پشت سہلاتے، سنجیدگی سے اس سے مخاطب تھے۔ اچھا یہاں بیٹھو۔ اس کو بستر پہ بٹھاتے وہ خود عین برابر میں براجمان ہوئے۔ اب بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے، اور یہ ہاتھوں پر کیسی بینڈیج ہے؟ ڈیڈی، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ اور کیوں نہیں رہنا یہاں؟ اب کے ایک گہری سانس فضا میں خارج کرتے انہوں نے سوال کیا۔ ڈیڈی، ہاں بتاؤ کیا بات ہے؟ ذرا وضاحت، مجھے خوف آتا ہے اس سے۔ یہ بات ہے، کیا یہ زخم بھی اس نے دیا ہے؟ ہاں بالکل، میں نے ہی دیا ہے۔ وہ دونوں جو آپس میں محو گفتگو تھے، مقابل سے آتی زرار وضاحت کی آواز پر اس سے مت رخ کیا۔ یہ کیا طریقہ ہے زرار؟ تمہیں اتنا اختیار کس نے دیا کہ تم میری بیٹی پر؟ پہلے بات سنیں آپ اس کی۔ اب کہ آئنم شاہ اندر داخل ہوئی تھی، ان دونوں ماں بیٹے کو مقابل دیکھ نور الحیا کو خطرے کی گھنٹی بجتی سنائی دی تھی۔ کوئی بعید نہ تھا کہ وہ کچھ بھی کہہ ڈالتے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ ہاں کہو، ایسا کیا کیا تھا اس نے جو تمہیں اتنا انتہائی قدم اٹھانا پڑا؟ اب کہ شاہ جہاں اپنی جگہ چھوڑتے زرار کی جانب بڑھ رہے تھے، ہم سب ہی صبح آفس جا چکے تھے۔ میری کچھ امپورٹنٹ فائل تھی جو لینے مجھے واپس آنا پڑا، اور جب میں وہ لینے کے لیے موم کے کمرے میں گیا تو یہ وہاں ان کا ڈائمنڈ نیکلس لیے کھڑی تھی، اور میں نہیں جانتا کس سے، مگر فون پر بات کر رہی تھی کہ اس کو اپنی یونیورسٹی کی شاید فیس بھرنی ہے، جس کے لیے یہ موم کا نیکلس چوری کر رہی تھی۔ میں وہاں وقت پر پہنچ گیا، اور جب میں نے اس سے وہ لینا چاہا تو اس نے الٹا مجھ سے بدتمیزی کی، اور محترمہ نے میرے گریباں تک پہ ہاتھ ڈالا اور مجھے کہنے لگی کہ اگر میں نے یہ بات کسی کو بھی بتائی تو یہ سب کو یہ کہے گی کہ صبح میں نے اس کے ساتھ اکیلے گھر میں بدتمیزی کی۔ تھینکس ٹو گاڈ کہ روزی اور علی بھی میرے ساتھ ہی اوپر کمرے میں آئے تھے، اور ان دونوں نے بھی یہ سارا کچھ دیکھا، ورنہ شاید کوئی میری اس بات پر یقین نہ کرتا۔ وہ مسلسل روانگی سے سفید جھوٹ بولے گیا، جبکہ یہاں نور الحیا سکتے کی کیفیت میں یک نظر اسے دیکھے گئی۔ وہ جو سینہ چوڑا کیے زرار کے مقابل گئے تھے بیٹی کا دفاع کرنے کو، اب کے کندھے مانو جھک سے گئے، کیونکہ زرار وضاحت کے چہرے پر مطمئن تاثرات تھے، بالکل ایسے ہی جیسے کسی سچ بولنے والے کا چہرہ اور لہجہ مطمئن ہوتا ہے، پر یقین سا۔ اب ذرا پوچھیں آپ اپنی بیٹی سے کہ اس کو کس چیز کی کمی چھوڑی ہے اس مینشن میں جو یہ اتنی گھٹیا حرکتیں کر رہی تھی، اب کہ آئنم شاہ کر رہی تھیں۔ بلائیں علی کو اور روزی کو، اگر یقین نہیں آپ کو میرے بیٹے پر تو پوچھیں ان سے اپنی اس بے شرم لڑکی کے کارنامے۔ میرا یقین کریں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ کسی کھائی سے آتی اس کی بے لچک آواز شاہ جہاں کے سماعتوں سے جو ہی ٹکرائی، وہ یکدم غیظ و غضب میں ڈوبے اس کی جانب پلٹے تھے، اور بس اسی لمحے ان کا ہاتھ فضا میں بلند ہوتے نور الحیا کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ جہاں یہ سب دیکھ آئنم شاہ مسکرائی تھی، وہیں زرار کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ وہ اس حد تک یہ سب نہیں چاہتا تھا، شاید یہ توقع سے برعکس تھا۔ مجھے شرم آتی ہے تمہیں اپنی بیٹی کہتے ہوئے، تف ہے تم پر نور الحیا، یہ تربیت کی تھی میں نے تمہاری۔ وہ ہانپتے اس پر چلائے تھے،
جبکہ یہاں بے یقینی در بے یقینی تھی۔ چہرے پر ہاتھ دیے وہ سیدھی ہوئی اور مجھے یہ سوچنے پر آپ اکثر مجبور کر دیتے ہیں، کیا واقعی میں آپ کی بیٹی ہوں؟ یا اپنی حد میں رہو۔ کون سی حد ڈیڈی؟ آپ کی نظر میں ایک چور ہوں نا میں؟ تو ہم جیسے لوگوں کی بھی کوئی حد نہیں ہوتی۔ بتائیں مجھے، کیا واقعی میں آپ کی بیٹی ہوں یا نہیں؟ ہو تم شاہ جہاں کا خون، اور یہی میری بدقسمتی ہے۔ تم جانتی ہو میں زرار کی بات پر کبھی یقین نہ کرتا اگر تم مجھے خود اس رات اپنے کمرے میں بلا کر یہ نہ کہتی کہ تمہیں یونیورسٹی کی فیس بھرنی ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا تم آئنم سے بات کرنا، اور صرف اس لیے تم نے چوری کی کہ تمہیں اس سے رقم نہ مانگنی پڑے۔ بس کر دیں ڈیڈی، بس کر دیں۔ میں آپ کی بیٹی ہوں نا؟ آپ کو میری آنکھوں میں سچائی نظر نہیں آتی؟ آپ نے کی ہے نا میری تربیت، تو آپ کو اپنی تربیت پر اتنا اعتبار بھی نہیں؟ آپ کو یہ بھی اعتبار نہیں کہ آپ کی بیٹی ایسی حرکت نہیں کر سکتی؟ ہاں، نہیں ہے مجھے تم پر اعتبار، کیونکہ مجھے سچ زرار کی آنکھوں میں دکھ رہا ہے، اور تمہاری آنکھوں میں صرف ان دو لوگوں کے لیے نفرت ہے، نور الحیا، اور کچھ نہیں۔ تم میرے سامنے مت آنا نور الحیا، ورنہ میں کوئی انتہائی قدم اٹھا لوں گا۔ اب کہ وہ رکے نہیں، حرام گاہ عبور کر گئے، جبکہ آئنم یہاں ایک بھرپور مسکراہٹ اس کی جانب اچھالتے ان کے پیچھے روانہ ہوئی۔ دیکھو ذرا دنیا کتنی گول ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے تم میری تربیت پر انگلی اٹھا رہی تھی، اور اب تمہاری اپنی ہی تربیت ہی منو مٹی تلے دب گئی۔ افسوس ہو رہا ہے مجھے تمہاری کم عقلی پر۔ سینے پر ہاتھ باندھے وہ مسلسل نگاہ اس پر مرکوز کیے حقارت بھرے کلمات ادا کر رہا تھا، جبکہ یہاں تر چہرہ بے دردی سے رگڑتے وہ مسکرائی۔ پتہ ہے کیا، ہر درد کی، ہر آزمائش کی ایک معینہ مدت ہوتی ہے، جس کے ختم ہو جانے کے بعد وقت بدلتا ہے۔ اور ٹھیک کہا آپ نے، دنیا گول ہے۔ آج یہ دائرہ مجھ سے کھچنا شروع ہوا ہے، اور مجھے یقین ہے ایک دن یہ دائرہ آپ پر آ کر ختم ہوگا۔ جس جگہ میں کھڑی ہوں ایک وقت آئے گا جب تم کھڑے ہوگے زرار وجاہت، کیونکہ میرا اللہ کسی پر بھی اس کی جان سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ امپریسو۔ ویسے ماننا پڑے گا، اچھی باتیں بنا لیتی ہو، لیکن فائدہ جب ان باتوں کے بنانے کا وقت آئے تب تو تم بس خاموشی سے مار کھانے پر ترجیح دیتی ہو۔ ہاں ہاں، آپ اب کے بلند و بال کہکہا لگایا تھا اس 32 سالہ شخص نے، فتح یابی کا کہکہا۔ ذلت بھرا ہتک کے احساس سے نور الحیا نے لمحہ بھر کے لیے آنکھیں مینچی تھیں۔ کیا ایک سوال کر سکتی ہوں میں آپ سے؟ ہاں ضرور پوچھو۔ مقابل رکھے صوفے پر ٹانگ چڑھائے آسودگی سے بیٹھا، جبکہ وہ 21 سالہ لڑکی اب بھی اس کے مقابل کھڑی تھی۔ اتنا تو میں جانتی ہوں کہ آپ نفرت کرتے ہیں مجھ سے، مگر میں یہ نہیں جانتی کہ اس نفرت کی وجہ کیا ہے، اور میں وہ جاننا چاہتی ہوں۔ مقابل کے سوال پر زرار وجاہت کے چہرے کے وہ مطمئن تاثرات لمحہ بھر کو پتھریلے ہوئے۔ اپنی جگہ چھوڑتے وہ ایک جست میں اس کی جانب بڑھا، یوں کہ بے ساختہ نور الحیا کو قدم پلٹنے پڑے، مگر وہ شخص ایک قدم کے فاصلے پر ٹھہرا۔ جاننا چاہتی ہو میری نفرت کی وجہ؟ تمہارا باپ اور تم ہو، جس کی وجہ سے میری ماں نے میرے باپ کو چھوڑا۔ ایک ہیپی فیملی تھی ہماری، جو تمہارے باپ کی وجہ سے تباہ ہوئی۔ مجھے اپنی ماں سے دور 20 سالہ امریکہ میں زندگی گزارنی پڑی، اور تم اور تمہارے باپ نے یہاں میری ماں اور باپ کے پیسے پر عیاشی کی۔ 20 سال اپنے ماں باپ کے بغیر زندگی گزارنا کیسا ہوتا ہے، یہ تم اور تمہارا باپ کبھی نہیں سمجھ سکتا۔ اس سب کی سزا میں اپنی ماں کو کبھی نہیں دوں گا، کیونکہ وہ ایک واحد رشتہ ہے میری زندگی میں، اور محبت کرتا ہوں میں اپنی جان سے زیادہ ان سے، لیکن تمہیں اور تمہارے باپ کو کسی صورت نہیں بخشوں گا، سمجھی؟ اسے ناز ہے خود پر، بے وجہ نہیں محسن، کہ جس کو ہم نے چاہا ہو وہ خود کو عام کیوں سمجھے۔ وہ میری ماں ہے اور محبت کرتا ہوں میں ان سے، لیکن تمہیں اور تمہارے باپ کو کسی صورت نہیں بخشوں گا، سمجھی؟ اس کے لہجے میں بلا کی حقارت تھی۔ انسانوں سے بخشش کی آس فقط حماقت ہے، اور یہ حماقت نہ میں نے کبھی کی ہے اور نہ کروں گی۔ میں بخشش اس سے مانگتی ہوں جس کی ذات بخشنے والی ہے۔ اوہ ریئلی؟ مجھے یہ دین داری کے چیپٹرز مت سناؤ، جیسے کوئی بہت بڑی تم مومن ہونا۔ طنزیہ انداز میں ایک تیر چلایا گیا تھا۔ میں مومن نہیں، مگر یہ کہاں لکھا ہے کہ وہ صرف مومنین کا خدا ہے؟
اور بس مومنین کو ہی سنتا ہے۔ مقابل کے سوال پر اس 32 سالہ شخص پر چند لمحے سکوت طاری ہوا تھا۔ وہ جواب دینا چاہتا تھا مگر دے نہیں سکا، کیونکہ جیسے الفاظ مل ہی نہیں رہے تھے کچھ کہنے کو۔ وہ رب العالمین ہے، ہر ایک کا خدا، اور میرا بھی، اور میں نے آزمایا ہے اپنی ہر دعا کو۔ جب جب اپنے رب کو پکارا ہے وہ مجھے سنتا ہے۔ اور رہی بات آپ کی تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ آپ کو جس سے انتقام لینا ہے لیں، آپ لیں، کیونکہ عزت اور ذلت دینے والی ذات اس کی ہے۔ سمجھے اب کہ وہ ٹھہری نہیں، برق رفتاری سے قدم باتھ روم کی جانب بڑھائے، جبکہ یہاں چند لمحے وہ دیکھتا رہا، یا شاید وہ دیکھ نہیں رہا تھا، ایک گہری سوچ میں محو تھا۔ سنگھ کے قریب رکھتے بے ساختہ نگاہ سامنے لگے آئینے پر ڈالی۔ رخسار اب بھی سرخ تھا، اب چشم کی لڑیاں پھوٹ پھوٹ کر رخسار پر پھسلتی گئیں، جیسے رخسار پھر دہک اٹھا ہو۔ ضبط سے لب باہم پیوست کرتے اس نے آنکھیں میچیں۔ ذلت اور عزت دینے والی ذات اس رب کی ہے۔ کچھ دیر قبل کہے الفاظ سماعتوں سے بازگشت ہوئے۔ 5 سال قبل ٹیکسی اس کے اپارٹمنٹ کے باہر رکی تھی۔ وہ تمام راستے سوچوں کے صحرا میں محو تھا۔ آخر وہ لوگ کون تھے اور اس کے بارے میں اتنی معلومات کیسے رکھتے تھے؟ ٹیکسی کا دروازہ کھولتے وہ باہر کو بڑھا، کوٹ کی جیب سے کارڈ نکالتے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ پشت پر اٹھتی ٹھیس سے جان لینے کے در پہ تھی۔ سرخ آنکھیں بس اس کی تلاش میں تھیں کہ وہ لڑکی ملے اور وہ اس کا گلا گونڈ ڈالے۔ فون اٹھاتے اس کا نمبر ملایا مگر بے سود۔ اگلی جانب صرف گھنٹی بجتی رہی مگر فون نہ اٹھایا گیا۔ ضبط کھوتے اس نے ایک شدت سے موبائل سامنے دیوار پر دے مارا، دونوں ہاتھوں سے بالوں کو دبوچتے اب کے صوفے پر گرا تھا۔ کیوں کیا تم نے یہ سب میرے ساتھ؟ میں اس کے لیے تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس سب کی بھاری قیمت ادا کرنی ہوگی تمہیں۔ میں نہیں چھوڑوں گا تمہیں، کسی صورت نہیں۔ خود سے ہم کلامی کرتے ایک عہد کیا تھا۔ حال 2 روز بعد شہر سے خاصی آگے یہ بلند و بالا عمارتیں کسی ٹاؤن کا سا منظر پیش کر رہی تھیں۔ اسلحہ سے لیس اہلکار دائرہ بنائے اس کے ساتھ چل رہے تھے، جبکہ علی اس کے ساتھ ہی ہم قدم تھا۔ مضبوط قدم اٹھاتے وہ اندر داخل ہوا۔ مکمل 4 پیس بلیک سوٹ زیب تن کیے وہ واقعی منفرد تھا۔ یہ لگ نہ تھا وہاں موجود ہر ایک شخص نے کالا لباس زیب تن کیا تھا۔ اندر داخل ہوتے اس نے دونوں ہاتھ باہم ملاتے ایک تکون نقش بنایا، جسے دیکھ مقابل کھڑے شخص نے سر کو خم دیا۔ اس کے قریب بڑھتے وہ شخص سرگوشی نمایاں انداز میں گویا ہوا، سر آپ کا کافی دیر سے انتظار تھا، آئیے میرے ساتھ۔ ٹھیک ہے تم لوگ یہیں رکو، میں آتا ہوں۔ جی سر، بہتر۔ علی اور اہلکاروں کی جانب اشارہ کرتے وہ اس شخص کی رہنمائی میں آگے کو بڑھا۔ زینوں کو عبور کرتے وہ لوگ اوپر ہال میں داخل ہوئے تھے۔ ہیبت ناک اس کمرے میں ایک طویل میز تھی، لکڑی کی وسیدہ سی، جبکہ بلند و بالا دیواروں پر لٹکے پردوں کے درمیان بری ایک آنکھ کی پینٹنگ۔ مختلف کتابیں ایک جانب نے طویل ریک پر رکھی گئی تھیں۔ وہ موٹے کاغذ والی کتابیں دیکھنے میں خاصی پرانی معلوم ہو رہی تھیں، جبکہ یہاں اس 20 کرسیوں پر مشتمل ٹیبل پر تقریباً تمام لوگ ہی براجمان تھے۔ شاید بس اس کا انتظار تھا جو کہ وہ پہنچ چکا تھا۔ ضرار وجاہت تم ہر بار دیر کر دیتے ہو۔ عین وسط میں رکھی کرسی پر براجمان اس عمر رسیدہ شخص نے اب کے اسے مخاطب کیا تھا، جو کرسی پر بیٹھتے کوٹ کے بٹن کھول گیا، جبکہ دونوں ہاتھوں کی کونیاں ٹیبل پر ٹکاتے ایک انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ شیر میدان میں تب آتا ہے جب اسے اپنا پسندیدہ شکار ملے۔ مقابل اس 32 سالہ شخص کے جواب پر اس شخص نے خفگی سے رخ پلٹا، جبکہ یہاں اس کے چہرے پر پرکشش مسکراہٹ نے رقص کیا تھا۔ ضرار وجاہت تم نے اپنے کام بخوبی انجام دیے، جس کے لیے تو پورا سیکٹ تمہارا بے حد مشکور ہے۔ اب وقت ہے اگلے مرحلے کا، جو تمہیں انجام دینا ہے۔ اس کام میں ہم اپنا کوئی منافع نہیں رکھیں گے۔ تمہیں جو حاصل ہوگا وہ سب تمہارا اپنا ہوگا۔ ہمیں صرف بربادی چاہیے، بدترین بربادی، جو تم سے بہتر اور کوئی نہیں دلوا سکتا۔ سمجھ رہے ہو نا؟ میں چاہتا ہوں وہ شخص یہاں ہمارے قدموں میں آ کے گرے، اور اس سب میں تمہارا اہم کردار ہوگا، جو تمہیں ادا کرنا ہے ہر صورت، اور کوئی غفلت نہ ہو۔ ہاں ہاں ہاں، غفلت اور ضرار وجاہت کا نہ کبھی کوئی واسطہ پڑا ہے اور نہ ہی کبھی پڑے گا۔ یہ بات جتنی جلدی ہو سکے ذہن نشین کر لو۔ یہ ہم سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ تو بہتر ہے آئندہ احتیاط کرنا۔ فی الحال مجھے کام پر جانا ہے۔ لفافہ علی کے ہاتھ دے دینا۔
کہتے ساتھ ایک بار پھر کوٹ کے بٹن واپس لگاتے ہوئے یہاں سے نکلا تھا برق رفتاری میں، جبکہ اس کے جاتے ہی وہاں موجود ہر ایک شخص نے پرشوق نگاہ اس کی آب و تاب پر ڈالی تھی، مگر اس جیسا کوئی نہ تھا، کیونکہ وہ تھا زرار وجاہت۔ اگلی جانب آج کا دن خاصا پرسکون گزرا تھا، یا شاید یوں کہنا بہتر ہوگا پچھلے 2 روز سے وہ پرسکون تھی۔ گھر کے کسی فرد سے سامنا نہیں ہو رہا تھا، مگر یونیورسٹی آتے اس کا خوشگوار موڈ یہ سن کر خراب ہوا تھا کہ سارا آج یونیورسٹی نہیں آئی۔ کلاسز آج اتنی نہ تھی۔ آخری کلاس لیتے اس نے کنٹین سے ایک پانی کی بوتل لیتے قدم اب کے مرکزی گیٹ کی جانب بڑھائے تھے، گھر جانے کی غرض سے۔ ڈرائیور کو کال کر چکی تھی، وہ بس راستے میں ہی تھا۔ وہ جو موبائل پر انگلیاں چلا رہی تھی، یکدم وہ سفید گاڑی مقابل رکی۔ یہ چند لمحوں کا کھیل تھا، وہ سمجھ بھی نہ پائی تھی۔ اس گاڑی سے 3 نوجوانوں نے نکلتے اس کو دبوچا تھا۔ ہر ایک مزاحمت بے سود تھی، کیونکہ وہ مکمل ان کے رحم و کرم پر تھی۔ اس کو اندر ڈھکیلتے وہ گاڑی برق رفتاری سے دھول اڑاتی نگاہوں سے اوجھل ہوئی۔ وہ جو شاندار ڈنر کی تیاریوں میں مصروف تھی، اب کہ مریم بجتا موبائل اس کے مقابل لائی۔ سارا باجی، آپ کا موبائل کافی دیر سے بج رہا تھا، میں باہر صفائی کر رہی تھی تو سوچا آپ کو دے دوں گا۔ یہ بہت اچھا کیا، شکریہ۔ مریم، جا کر ایک نظر ڈائننگ ہال کو دیکھ لو، سب ٹھیک ہے نا؟ ڈیڈی کے خاص مہمان آ رہے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی بھول ہو۔ جی باجی، آپ فکر نہ کریں، میں ابھی ایک بار پھر دیکھ کر آ جاتی ہوں۔ شکریہ مریم تمہارا۔ اس کو مشکور نظروں سے دیکھتے اس نے فون کان سے لگایا۔ ہیلو، ہاں بولو دانیہ، سارا کہاں ہو تم؟ مقابل سپیکر سے گونجتی دانیہ کی آواز میں پریشانی واضح تھی۔ یار میں آج یونیورسٹی نہیں آئی، معذرت، تمہیں بتانا بھول گئی، یہاں تک کہ میں نے تو نور الحیا کو بھی نہیں بتایا، وہ بھی مجھے قتل کر دے گی۔ اف، اصل میں ڈیڈی کے مہمان۔ میری بات سنو ذرا غور سے۔ کیا ہوا، سب خیریت ہے؟ تم مجھے پریشان لگ رہی ہو۔ اب کے گلاس ٹیبل پر رکھتے تھے اس نے پوری توجہ موبائل کی جانب دی۔ ابھی ہمارا گروپ گیٹ سے باہر نکل رہا تھا، میں بھی سامنے تھی، جب سامنے ایک سفید گاڑی میں کچھ لوگوں کو ہم نے نور الحیا کو زبردستی اندر بٹھاتا دیکھا۔ جتنی دیر میں ہم وہاں تک پہنچے وہ گاڑی جا چکی تھی۔ سپیکر سے گونجتی دانیہ کی خبر نے سارا کے قدموں تلے زمین کھینچی تھی۔ بے ساختہ وہ پلیٹ فارم کا سہارا لے گئی۔ میں آپ کی تو ہمت کی وضاحت دوں، آپ کو لگتا ہے آپ اتنے اہم ہوں گے؟ یعنی اپنی نظر میں معتبر ہیں آپ؟ معذرت کے ساتھ آپ کو وہم ہوں گے۔ سپیکر سے گونجتی دانیہ کی آواز نے سارا کے قدموں تلے مانو زمین کھینچی تھی۔ وہ یکدم پلیٹ فارم کا سہارا لے گئی۔ کیا بول رہی ہو؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ میں سچ کہہ رہی ہوں سارا۔ نہیں، کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی تمہیں۔ دیکھو حیا وہیں کہیں ہوگی۔ سارا، ہوش کرو یار، ہم نے خود دیکھا تھا، ہم اندر تھے اور وہ گیٹ سے باہر۔ جب تک ہم اس تک پہنچے گاڑی جا چکی تھی۔ ناٹ پاسبل، یا اللہ رحم۔ فون کھٹ سے بند کرتے وہ گارڈن کی جانب دوڑی تھی۔ اسٹیئرنگ سنبھالتے اس کی منزل وجاہت مینشن تھی۔ حواس بحال ہو رہے تھے، وہ محسوس کر سکتی تھی کسی سخت گرفت میں جکڑے ہاتھ، سر میں اٹھتی شدید ٹھنسیں، باری ہوتی آنکھیں۔ جو ہی کھولی وجود زلزلوں کی زد میں آیا۔ لکڑی کے پٹوں سے بنا یہ ڈربا مقابل بو زدہ گیلن جن سے بہتا سیاہ مہول سانپ پر سوار تھا۔ وہ جو رش ڈرائیونگ کرتے وجاہت مینشن سے کچھ ہی دوری پر تھی، یکدم ایک خیال نے چوکنا گاڑی ایک جانب رکتے موبائل اٹھایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدد زبان پر ورد ایک ایک کرتے اس نے نور الحیا کی چٹ کھولی۔ پہلی نظر لوکیشن پر ٹھہری۔ الحمدللہ، گہری آہ فضا میں خارج کرتے رکا سانس بحال ہوا۔ ان دونوں کی عادت تھی، وہ لوگ جب بھی اکیلے گھر سے باہر نکلتی ایک دوسرے کو اپنی لائیو لوکیشن لازمی شیئر کرتی تھی۔ حیا نے بھی آج صبح یہی کیا تھا۔ یونیورسٹی جاتے جب اس کو پتہ لگا کہ وہ اکیلی ہے، اس نے اپنی لائیو لوکیشن سارا کو سینڈ کی تھی، جس کی مدت 8 گھنٹے تھی۔ لوکیشن ٹریس کرتے معلوم ہوا
جہاں نور الحیا تھی وہاں کوئی پورٹریٹ تھا۔ وجاہت مینشن ٹاؤن سے آتے اس نے سیدھے رخ اسٹڈی میں لیا تھا۔ رولنگ چیئر پر بیٹھتے نگاہ یوں مرکوز تھی، لیپ ٹاپ پر کے مانو سکرین پہ دیکھنے والا منظر کوئی قیمتی اثاثہ ہو۔ ناک ناک، یس کم ان۔ سر، کال کی آپ نے؟ وہی سیاہ لباس میں ملبوس وہ علی تھا۔ ایک کام کرو، جہانگیر کے پاس جا کر لفافہ لاؤ، یہ کام جلد از جلد مکمل کرنا، وقت سے پہلے۔ جی سر، میں چلا جاتا ہوں۔ بات مکمل کرتے اس نے قدم مرکزی داخلے دروازے کی جانب بڑھائے۔ گاڑی وجاہت مینشن کے باہر رکتے اس نے اپنی شناخت کروائی۔ گردن جھکائے وہ پرس سے موبائل ٹٹولتے۔ جو ہی اندر داخل ہوئی مقابل سے آتے شخص سے زوردار تصادم ہوا۔ اندھے ہو؟ ماتھے پر ہاتھ دیے وہ دانت پیستے اس پر آواز چلائی تھی۔ ہاں بالکل اندھا ہوں، ٹھیک تمہاری طرح۔ کاٹدار لہجہ، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تمہیں تمیز نہیں ہے لڑکی سے کس طرح بات ہوتی ہے؟ ہاں تمیز، ہاں ہے مجھ میں بہت، مگر میں اپنی تمیز بدتمیز لوگوں پر ضائع نہیں کرتا، سمجھی؟ اب ہٹو میرے راستے سے۔ کہتے ساتھ وہ رکا نہیں، برق رفتاری سے مینشن کو عبور کر گیا، جبکہ اس کے جاتے وہ چند لمحے سکتے کی عالم میں رہی، مگر اب کے حال میں لوٹی تھی۔ نور الحیا ہم کلامی کرتے مینشن کے اندر داخل ہوئی۔ کیا یہاں کوئی ہے؟ چاروں گرد نظریں گھماتے جب کوئی نظر نہ آیا تو بآواز بلند صدا لگائی، کیا یہاں کوئی ہے؟ جی میم، کیا ہوا آپ کو؟ اس کے چلانے پر روزی ہڑبڑاتی ہوئی قریب آئی تھی۔ شاہ جہاں انکل کدھر ہیں؟ کوئی ہے؟ مجھے ان سے ملنا ہے، لیکن وہ گھر پر نہیں ہیں، سب آفس گئے ہیں۔ آپ مجھے بتا دیں، میں آپ کا پیغام دے دوں گی۔ مجھے کوئی پیغام نہیں دینا، مجھے ان سے ملنا ہے لازمی۔ وقت بہت کم ہے، میں نے آپ کو بتایا نا میم کہ گھر میں کوئی نہیں ہے۔ تو پھر مجھے تم ان کا نمبر دو یا پھر آفس کا ایڈریس۔ سوری میں اسے نہیں دے سکتی، آپ ایک کام کریں، اوپر سر وجاہت موجود ہیں، آپ اسٹڈی میں جا کر ان سے مل لیں، اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو پھر میں دے سکتی ہوں۔ کیا کہا؟ وہ یہاں پر ہے؟ میں قتل کر دوں گی اس کا۔ روزی کی بات سنے بنا وقت ضائع کیے وہ اسٹڈی کی جانب بڑھی تھی۔ دستک دیے بغیر اندر داخل ہونے پر زرار وجاہت نے ایک چڑھتی نگاہ دروازے پر ڈالی۔ کہاں ہے نور الحیا؟ چلاتے وہ ٹیبل کے قریب رکی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے لڑکی؟ کس کی اجازت سے اندر داخل ہوئی تم، اور کس انداز میں مجھ سے بات کر رہی ہو؟ یکدم کرسی سے کھڑے ہوتے وہ ہاتھ اٹھاتے گرایا تھا۔ کیا آپ نے سنا نہیں؟ میں نے آپ سے پوچھا ہے نور الحیا کدھر ہے؟ تمہاری وہ دوست کہاں ہے اور کہاں نہیں، اس سے مجھے نہ کوئی مقصد ہے اور نہ ہی کوئی اس میں دلچسپی۔ اب 1 منٹ سے پہلے میرے کمرے سے باہر نکل جانا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ضبط کرتے اس نے ایک ایک لفظ چباتے ادا کیا تھا۔ چند لمحے وہ خاموشی سے زرار وجاہت کے چہرے پر دیکھے گئی۔ وہاں سچ دکھائی دے رہا تھا۔ کیا آپ نہیں جانتے نور الحیا کدھر ہے؟ میں کیسے جان سکتا ہوں؟ ہاں تمہیں سمجھ میں نہیں آتی؟ میں نے کہا نا مجھے نہیں معلوم۔ تو وہ پھر وہ کون لوگ تھے؟ ہکلاتے اس نے ہاتھ چہرے پر پھیرتے تھے۔ کیا ہوا ہے نور الحیا کو؟ چند لمحے خاموش رہتے وہ گویا ہوا، اور اب کہ وہ سارا معاملہ اس کی نظر کرتی گئی، جو کچھ دانیہ نے اسے بتایا تھا وہ جیسے جیسے بتاتی گئی زرار وجاہت کے چہرے پر تاثرات ویسے ویسے تبدیل ہوتے گئے۔ موبائل اور چابیاں اٹھاتے وہ رکا نہیں۔ اٹھاؤ ان سب کو اور دوسرے کنٹینر میں ڈالو۔ بھاری مردانہ آواز سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ ہمت کرتے اس نے ایک بار پھر آنکھیں کھولی، وہاں اس جیسی اور لڑکیاں بھی موجود تھیں۔ بے حال سی، کسی کے چہرے پر زخم تھے تو کچھ خون آلود تھیں۔ یہ منظر جان لینے کے در پہ تھا۔ وہ چلانا چاہتی تھی مدد کے لیے، پکڑنا چاہتی تھی، مگر بے سود۔ ہونٹوں پر ایک پٹی کس کر بندھی تھی۔ چلو چلو لڑکیوں، ہمت کرو، اٹھو، شاباش۔ صدا لگاتے شخص نے قریب پڑتے اس کا کندھا تھپ تھپایا تھا، جس پر وہ حقارت سے کندھا جھٹک گئی۔ ارے او واہ، ارے واہ، اکڑ تو دیکھو بی بی کی۔ ہے کون یہ؟ نور الحیا کا جائزہ لیتے اس نے پاس کھڑے ایک اور بندے کو مخاطب کیا۔
باس یہ شاہ جہاں کی بیٹی ہے۔ مقابل کے جواب پر اس نے تحیر سے آنکھیں کھولتے ایک بار پھر اسے دیکھا۔ کیا کہہ رہا ہے واقعی؟ ہاں باس، آج ہی اٹھایا ہے۔ یونیورسٹی سے 100% پکی خبر ہے۔ کیا بات ہے شیرو، اس کا تجھے 10 گنا انعام ملے گا۔ شیرو، باہر بندہ آیا ہے حساب لینے۔ ہاں تم چلو، میں آتا ہوں۔ ارے اٹھاؤ ان کو، اٹھاؤ، چلو جلدی باہر نکلو، اتنا وقت نہیں ہے تم لوگوں کی نزاکت دیکھنے کو۔ لوہے کی سلاخ زمین پر بجاتے وہ چلایا تھا اور اب کے اس سمیت تمام لڑکیاں قطار بناتے اس کمرے سے باہر کو نکل رہی تھیں۔ وہ جو گاڑی کی بونٹ سے ٹیک لگائے شیرو کے انتظار میں کھڑا تھا، موبائل کی جگمگاتی سکرین پر زرار وجاہت کا نام دیکھ فون کان کو لگایا۔ یس سر۔ علی میری بات بہت غور سے سنو۔ خطرناک حد تک گاڑی کی تیز رفتار رکھتے وہ سنبھالتے گویا ہوا۔ آج جتنی لڑکیاں ایکسپورٹ کرنے کے لیے پورٹس پر شہر بھر سے لائی گئی ہیں، ان سب کی سپلائی فوراً رکوا دو۔ مگر سر کیوں؟ جتنا کہہ رہا ہوں علی وہ کرو جلدی۔ وہ جو زرار سے بات کرتے کرتے پلٹا تھا، مقابل سے آتی لڑکیوں کی قطار دیکھ کر یکدم ٹھہرا۔ میم حیا، آواز سپیکر پر گونجی تھی۔ بے ساختہ یہاں وہ 32 سالہ شخص بریک پر وزن دے گیا۔ یادوں میں تیری یاد تھی؟ کیا یاد تھی؟ کچھ یاد نہیں۔ تیری یاد میں سب بھول گئے۔ کیا بھول گئے؟ کچھ یاد نہیں۔ وہ جو فون کان سے لگائے پلٹا تھا، مقابل قطار کے ساتھ چلتی نور الحیا پر نظر پڑی۔ یہاں بے ساختہ لبوں سے اس کا نام ادا ہوا تھا، میم حیا۔ وہ جو فون کے اس پار تھا، علی کی ہم کلامی سن یکدم بریک پر وزن دیا۔ وہیں ہر احساس سے عاری چہرہ، اس کو ایک خراش بھی نہ۔ علی، چاہے تو خون کی ندیاں بہا دینا۔ اور اب کے ایک جست میں فون پرے کرتے وہ اندھا دھند رش ڈرائیونگ کرتے پورٹ کے راستے پر تھا۔ ہے یو سٹاپ۔ یہاں علی شیرو کے قریب بڑھا تھا۔ خیر تو ہے بھائی جان، بڑے بے چین لگ رہے ہو۔ شٹ اپ۔ مقابل کی گوہر افشائیوں پر وہ تیوری پر بل چڑھا گیا۔ یہ لڑکی، اشارہ نور الحیا کی جانب تھا، اس کو رہا کرو فوراً۔ وہ سن سکتی تھی وہ آواز، مگر کرنے سے قاصر تھی۔ اس مہربان شخص کی پہچان۔ ابے بن پیے کیوں بہک رہا ہے بھائی؟ یہاں لڑکیاں آتی ہیں ہماری مرضی سے اور جاتی بس سیدھے اوپر ہیں، کیوں؟ سمجھ رہا ہے نا میری بات؟ سمجھ تم نہیں رہے، اس لڑکی کو چھوڑ دو۔ ہاں میں سمجھ رہا ہوں اور بہت اچھے سے جانتا بھی ہوں، یہ وہ وجاہت مینشن کی لڑکی ہے نا؟ ہاں ہاں ہاں۔ وہ جو کہہ کے لگاتے رخ بدل رہا تھا، اب کہ وہیں ٹھہرا۔ مقابل زرار وجاہت کو آتا دیکھ لمحے بھر کو ٹھہرا۔ مقابل سے آتے اس 32 سالہ شخص کے ہر قدم میں دہشت تھی۔ وہاں موجود ہر ایک شخص سکتے کی حالت میں تھا، کیونکہ زرار وجاہت کا ہر اٹھتا قدم ایک خوفناک طوفان کی نوید سنا رہا تھا۔ سرخ آنکھیں لیے وہ عین شیرو کے مقابل رکا۔ سر جی آئیے۔ خود کو کمپوز کرتے شیرو نے چڑی کونیوں تک آستینیں درست کی۔ سر جی، آپ نے خود آنے کی زحمت کیوں کی؟ ہمیں بتا دیتے، ہم خود آپ تک پہنچ جاتے۔ مقابل کے فقرے پر بے ساختہ اس نے پیشانی سہلاتے ایک ترچھی نگاہ قطار میں کھڑی نور الحیا پر ڈالی، جبکہ وہ خود اسے دیکھنے سے قاصر تھی۔ وہاں موجود ہر لڑکی کے چہرے پر کالا کپڑا تھا اور بس اسی پل پشت سے بندوق نکالتے اس نے یکے بعد دیگر فائر شیرو کے بازوؤں پر کیے۔ آہ! قیامت خیز سایہ منظر! فضا چیخو پکار سے دہل اٹھی۔ وہاں موجود شیرو کے آدمی مارے ضبط سے ابل رہے تھے، مگر کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ زرار وجاہت کے قریب بڑھتا، جبکہ وہ خود زمین پر گرا کر آ رہا تھا۔ میں چاہتا تو ابھی تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے یہاں موجود سمندر میں پھینک جاتا، مگر میں ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ تو عبرت کا نشان بنے گا اور تجھے دیکھ کر اب کبھی کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ زرار وجاہت کے گھر کی عزت پر میلی نگاہ ڈالے، سمجھا؟ ایک ٹھوکر اس کے وجود پر رسید کرتے وہ اب کے کوٹ ٹھیک کرتے کھڑا ہوا تھا۔ علی جی سر۔ وہ جو ہاتھ باندھے پرسرار مسکراہٹ لبوں پر سجائے ایک جانب کھڑا تھا، اب زرار وجاہت کی پکار پر اس کے قریب بڑھا۔ ہولڈ ہر۔ اب کے اشارہ نور الحیا کی جانب تھا۔ اوکے سر۔ نور الحیا کی جانب بڑھتے علی نے اس کی پشت پر بندھے ہاتھ آزاد کیے، چہرے سے کالا کپڑا ہٹاتے
اب کہ وہ دیکھ سکتی تھی مقابل منظر۔ سیدھ میں نگاہ اس مغرور شخص پر ٹھہری تھی جو نہ جانے موبائل پر انگلیاں چلاتے کس نادیدہ شے کی تلاش میں تھا، جبکہ اس کے پیروں میں تڑپتے شیروں کی حالت قابل رحم تھی۔ ہم یہاں مووی دیکھنے نہیں آئے ہیں، گاڑی میں چل کر بیٹھو، اشارہ نور الحیا کی جانب تھا۔ لیکن یہاں اس لڑکی میں ایک قدم بھی بڑھانے کو ہمت نہ تھی۔ آج کا یہ دن بدترین دنوں میں سے ایک تھا۔ کس قیامت سے وہ گزری تھی، سماعتیں اب بھی یقین کرنے کو تیار نہ تھی۔ وہ یہاں کیوں تھی؟ یہ لوگ کیسے جانتے تھے کہ وہ وجاہت مینشن کا ایک فرد تھی؟ زرار کا اس سب سے کیا تعلق تھا؟ کیا وہ بھی ان سب کی طرح ایک سمگلر تھا؟ کیا وہ صرف خود آزاد تھی تو یہ باقی لڑکیاں؟ بیشتر سوال ذہن میں بازگشت کرتے ایک نئی الجھن برپا کر رہے تھے۔ میم، ہمارا یہاں زیادہ دیر ٹھہرنا مناسب نہیں ہوگا۔ آپ ابھی چلیں یہاں سے۔ اسے سوچوں میں محو دیکھ اب کہ علی گویا ہوا تھا۔ میں نہیں جاؤں گی، وہ چلائی تھی بآواز بلند، اتنی بلند کہ اس کی آواز وہاں موجود ہر ایک شخص کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ جو اسے مسلسل نظر انداز کیے موبائل میں مصروف تھا، آپ کی نگاہ اس پر ڈالی۔ ان بے تاثر آنکھوں میں سرخ نسیں نمایاں تھیں۔ میم، یہ موقع ضد کرنے کا نہیں ہے۔ یہ جگہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، آپ پلیز ہمارے ساتھ چلیں۔ میں نے کہا میں نہیں جاؤں گی۔ کون ہو تم لوگ؟ آخر کون ہے یہ شخص؟ ایک سمگلر؟ ایک، دو، تین لمحے خاموشی کی نظر ہوئے اور اب کہ وہ طوفان کسی تیزی سے اس کے قریب بڑھا۔ زوئی کو کال کر کے جگہ کلیئر کرواؤ فوراً، علی کو انسٹرکشنز دیتے۔ بس اسی لمحے اس نے نور الحیا کے دائیں بازو سے دبوچا تھا۔ وہ تیار نہ تھی اس افتاد کے لیے، بے توازن سی اس کی گرفت میں ٹھہرا۔ لیو می، چھوڑ دو مجھے۔ میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑو۔ اس کی ہر صدا نظر انداز کیے زرار اسے گاڑی کے قریب لایا تھا۔ اس سیٹ پر پٹکتے خود راستے میں حائل ہوا۔ تو سنو، ہاں ہوں میں ایک سمگلر، بہت برا سمگلر، اتنا برا کہ اگر تمہارے منہ سے اب ایک بھی چیخ نکلی تو تمہارے وجود کے لاتعداد ٹکڑے کر کے دنیا کے الگ الگ ملکوں کو بیچ دینے میں ذرا دیر نہیں لگاؤں گا۔ اور اب میری بات ذرا غور سے سنو۔ دو انگلیاں اس کی کمپٹی پر مارتے وہ کوٹ ٹھیک کرتے ٹھہرا۔ تم ابھی مینشن جاؤ گی اور اس واقعے کا ذکر نہ اپنے باپ سے کرو گی نہ میری ماں سے۔ اس واقعے کے بارے میں مجھے، علی کو اور تمہاری دوست اس سارہ کو، ہم تینوں کو معلوم ہے۔ کسی بھی چوتھے شخص کو اگر اس سب کے بارے میں ذرا بھی علم ہوا تو آئی سویئر تمہاری دوست وہ سارہ ٹھیک اسی لمحے اس قطار میں کھڑی ہوگی۔ اشارہ ان لڑکیوں کی جانب تھا جہاں سے وہ بھی اسے بلایا تھا۔ اینڈ آئی مین اٹ۔ ادا کیے گئے ہر ایک لفظ پر زور ڈالتے وہ اب کے دور ہٹا تھا، جبکہ وہ خود فک رنگت لیے ہونکوں کی طرح اسے دیکھے گئی۔ کیا یہ سب ایک خواب تھا؟ ایک بھیانک خواب کہ ابھی ایک ٹھوکر لگے اور وہ اٹھ جائے۔ بعض اوقات ہم ایسے خواب کی چاہ کرتے ہیں جو فوراً ٹوٹ جائیں، مگر وہ خواب نہیں، ایک حقیقت ہوتے ہیں، تلخ حقیقت۔ اور اسی تلخ حقیقت کا حصہ آپ کے نور الحیا بنی تھی۔ زندگی جب امتحان لینے پر آتی ہے نہ تو سوچتی نہیں، بس لیتی جاتی ہے۔ اسی لمحے وہ ٹھہری تھی۔ کیا تمہیں یاد ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قصہ؟ خدا نے ان سے کتنے امتحان لیے تھے، نہ وہ ایک غلام تھے، اور پھر ان تمام امتحانوں اور آزمائشوں کے بعد کیا تم جانتے ہو ان کا رتبہ؟ کہ پھر وہ زمین پر چلتے تھے اور ان کی آہٹ وہاں جنت میں سنائی دی جاتی تھی۔ خدا آزماتا ہے ہر ایک کو، تم سے پچھلے بھی آزمائے گئے، تم بھی آزمائے جاؤ گے اور آنے والا ہر ایک آزمایا جائے گا۔ بس یہ شرط یہ ہے تمہیں اپنی آزمائش پر پورا اترنا ہے۔ اگر تمہیں کسی مقام کی چاہت ہے، وہ یکدم حال میں لوٹی تھی۔ وہ نہیں بھولی تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ، اور اب کے خود کو سمیٹتے گاڑی کے ایک کونے میں دبکی تھی۔ وہ چند لمحے یہ تبدیلی دیکھے گیا، پھر سر جھٹکتے دروازہ بند کیا اور خود مقابل سیٹ پر براجمان ہوا، جبکہ اب کی بار اسٹیئرنگ علی نے سنبھالی تھی۔ واپسی میں اس کی دوست اس سارہ کو اٹھا لینا۔ چند لمحے خاموش رہتے وہ گویا ہوا تھا، جبکہ اس کے فکرے پر وہ جو خاموشی سے شیشے کے اس پار دیکھ رہی تھی یکدم چونکی نہیں نہیں نہیں، خدا کے لیے ایسا نہیں کریں، میں آپ کی بات مان رہی ہوں نا، آپ جو کہہ رہے ہیں میں ویسا ہی کروں گی، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، جو آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔
مگر خدا کے لیے سارا کو کچھ نہ کہیں، خدا کے لیے ایسا نہ کریں۔ وہ باقاعدہ روتے اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئی، جبکہ وہ دیکھے گیا خاموشی سے ہر اس کی حرکت۔ قسم ہے کہ مجھے نہیں معلوم اسے کہاں مشکل پیش آئی۔ میں نے اس سے رابطے میں رہنے کے علاوہ کیا کبھی مانگا تھا کچھ؟ واپسی میں اس کی دوست، وہ کیا نام ہے اس کا؟ ہاں وہ سارا، اس سارا کو اٹھا لینا۔ چند لمحے خاموش رہتے وہ گیا ہوا تھا، جبکہ اس کے فکرے پر وہ چت شیشے کے پار دیکھ رہی تھی۔ ایک دم چونکی، نہیں نہیں، خدا کے لیے ایسا نہیں کریں، میں آپ کی بات مان رہی ہوں، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ ویسا ہی ہوگا، مگر خدا کے لیے سارا کو کچھ نہ کہیں، خدا کے لیے ایسا نہ کریں۔ وہ باقاعدہ روتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئی، جبکہ وہ دیکھے گیا خاموشی سے اس کی ہر حرکت۔ کہاں کیا ہو تم لڑکی؟ کبھی کہتی ہو مدد صرف اپنے خدا سے مانگتی ہوں، اور کبھی میرے آگے یوں گر گرانے لگتی ہو۔ تمہارا بھی کوئی ایمان نہیں؟ کہتے ساتھ اس کے لبوں کے کنارے پھیلے تھے۔ اور جہاں تک بات رہی تمہاری بات ماننے کی، تو زرار وجاہت نے بے ایمان لوگوں کی بات کبھی نہیں مانی، تو اب خاموشی سے بیٹھی رہنا۔ گاڑی خالی راستے پر رواں تھی، یہاں مکمل سناٹا تھا، ان لوگوں کے درمیان بھی اور ان دلوں میں بھی۔ وہ چند لمحے خاموشی سے دیکھتی رہی، مگر بیکار تھا ہر اصرار۔ وہ پچھلے کئی گھنٹے سے وجاہت مینشن کے گارڈن میں چکر کاٹ رہی تھی۔ اتنا تو جانتی تھی کہ یہ معاملہ سنجیدہ ہے، اس کو لوگوں تک پہنچانے سے فقط نور الحیا کی بدنامی ہوگی۔ ایک انجان خیال کے تحت فون پر نمبر ملایا، وہ جو بس ابھی میٹنگ اٹینڈ کرتے اپنے آفس میں داخل ہوا تھا۔ کوٹ کا بٹن کھولتے جگمگاتی موبائل کی سکرین پر نظر ٹھہری۔ ہیلو، ہاں سارا، سوری یار، بہت مصروف تھا، تم سے وقت پر بات نہیں ہو سکی۔ صبح میں جا رہا تھا، تمہیں دیکھا مگر تم سو رہی تھی، اس لیے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا۔ اور یہاں آ کر ڈی گریٹ مسٹر اسفندیار خان نے اتنے کام مجھے دے دیے ہیں، جیسے یہ کمپنی انتظار میں تھی کہ کب میں جوائن کروں اور یہ لوگ مجھ سے گدھوں کی طرح کام لیں۔ بھائی میری بات سنیں۔ وہ جو فون اٹھاتے بس بولے جا رہا تھا، آپ کے اسپیکر سے ابھرتی سارا کی آواز نے اس کو روکا۔ ہے تم پریشان ہو؟ اس کی سنجیدہ آواز پر جاسم اسفندیار لمحوں میں بانگ گیا تھا۔ بھائی میں نے آپ سے زندگی میں بہت کچھ مانگا اور آپ نے مجھے کبھی منع نہیں کیا۔ آج ایک بار پھر میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں آپ میری بات مانیں۔ بولے بھائی، میری بات مانیں گے نا؟ اس کی آواز میں ٹھہراؤ تھا، ایک امید سی۔ سارا، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم کہاں ہو، اپنی لوکیشن دو مجھے، میں ابھی تمہارے پاس پہنچ رہا ہوں۔ بھائی میں آپ کو سب بتاؤں گی، مگر پہلے مجھ سے وعدہ کریں، جو میں اب آپ سے مانگنے والی ہوں، آپ مجھے منع نہیں کریں گے۔ میری جان، میری پیاری بہن، میری شہزادی، کیا میں نے تمہیں پہلے کبھی منع کیا؟ نہیں نا، ماما کے انتقال کے بعد تم ہی میری کل کائنات ہو، میں تمہیں کسی بھی چیز کے لیے منع نہیں کر سکتا۔ بولو کیا چاہتی ہو، تمہارا بھائی حاضر ہے۔ بھائی میں چاہتی ہوں آپ نور الحیا سے شادی کر لیں۔ وہ جو اس گمان میں تھا کہ وہ اس سے کوئی چیز مانگے گی، اب کہ اس کی خواہش سن کر وہ ایک دم چونکنا ہوا۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو سارا؟ تم مجھے کہہ رہی ہو میں تمہاری دوست سے شادی کروں؟ میرا کیریئر باقی ہے ابھی، اور وہ جس گھر کی لڑکی ہے وہ ہمارے اسٹیٹس سے کافی اونچے ہیں۔ بھائی ایسا کچھ نہیں ہے، ہمارے اسٹیٹس میں کوئی زمین آسمان کا فرق نہیں ہے۔ اگر وجاہت انڈسٹریز کا نام ہے تو اسفندیار خان کی انڈسٹریز بھی کسی سے کم نہیں۔ تو یہ لیم ایکسکیوز نہیں دیں آپ مجھے پلیز، مجھے لگتا ہے تم پاگل ہو چکی ہو۔ میں مطلب ایسے کیسے جا کر کہہ سکتا ہوں اس سے کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں؟ آپ ایک بار کوشش تو کریں، وہ بہت اچھی ہے، کتنی پیاری ہے، اس سے کتنے لوگ چاہتے ہیں رشتہ جوڑنا۔ آپ ایک بار تو بات کریں۔ سارا کے مسلسل اصرار پر اس نے ایک گہری آہ فضا میں خارج کرتے پشت رولنگ چیئر سے ٹکائی۔ مجھے وقت دو سارا، میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا، ابھی آفس میں ہوں، رات تم سے گھر آ کر بات کروں گا۔ ٹھیک ہے بھائی، مگر میں چاہتی ہوں آپ اس معاملے پر سنجیدگی سے سوچیں۔ کہتے ساتھ اس نے فون بند کیا تھا، جب نگاہ سامنے کھڑے ایک مکمل سوٹڈ باڈی گارڈ پر پڑی ٹھہری۔ آنکھوں پر چشمہ لگائے وہ اس کی جانب متوجہ تھا۔ جی کہیے، کیا کوئی کام ہے آپ کو مجھ سے؟ جی بالکل، آپ کو باہر
اشارہ مرکزی دروازے کی جانب تھا۔ سر بلا رہے ہیں۔ کیا مجھے؟ یس میم۔ کون بلا رہا ہے؟ میں نے کہا سر بلا رہے ہیں آپ کو۔ اچھا ٹھیک ہے چلو۔ وہ اس کی رہنمائی میں آگے کو بڑھی، مگر جو ہی قدم وجاہت مینشن سے چند قدم کے فاصلے پر بڑھایا، یکدم ایک جست میں پشت سے تعاقب کرتے شخص نے جکڑتے گاڑی میں دھکیلا تھا۔ ہر مزاحمت بیکار تھی۔ گاڑی وجاہت مینشن کے باہر رکی تھی۔ بنا وقت ضائع کیے وہ دروازہ کھولتے برق رفتاری سے مینشن کے اندر داخل ہوئی، جبکہ یہاں جگمگاتی سکرین دیکھ علی نے فون کان کو لگایا۔ بولو سر، لڑکی اٹھا لی ہے، ہم فارم ہاؤس کے راستے پر ہیں۔ صحیح۔ ایک ترچھی نگاہ زرار وجاہت پر ڈالی۔ وہ موبائل پر انگلیاں چلاتے مصروف تھا۔ چہرہ اگلی جانب موڑتے اس نے آواز قدرے دھیمی رکھی۔ ایک بات یاد رکھنا، اس کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، سمجھے؟ اوکے سر۔ فون رکھو، ہم پہنچتے ہیں کچھ دیر میں۔ سر، کام ہو گیا، سارا فارم ہاؤس پر ہے۔ ویل ڈن علی۔ اب ایک کام تم ہی کرو، مجھے ٹاؤن جانا ہے، تم وہاں اس کے پاس جاؤ اور سب سنبھال لینا۔ سمجھ رہے ہو نا؟ جی سر، میں سمجھ گیا، آپ فکر مت کریں، میں سنبھال لوں گا۔ اب کہ وہ دونوں گاڑیاں تبدیل کرتے اپنی اپنی منزل کی جانب رواں تھے۔ وجاہت مینشن۔ وہ سیدھی کمرے میں آئی تھی، دروازہ بند کرتے ایک نگاہ آرام گاہ پر ڈالی۔ وہاں ضرورت سے زیادہ اندھیرا تھا، مگر جس اندرونی کرب سے وہ گزر رہی تھی وہ یہ تبدیلی محسوس نہ کر سکی۔ وہ ایک سمگلر ہے، وہ سمگلر ہے۔ دونوں ہاتھوں سے کمپٹی مسلتے وہ زمین پر بیٹھتی گئی۔ ہاں بالکل، وہ ایک سمگلر ہے۔ ہیل کی آواز آرام گاہ میں گونجتی سنائی دے رہی تھی۔ اس نے یکدم گھٹنوں سے سر اٹھاتے مقابل دیکھا۔ وہ آئنم شاہ تھی، پوری آب و تاب سمیٹے اس کے مقابل کھڑی، سر کو خم دیے، تیکھے نکوش پر پتھریلے تاثرات قائم تھے۔ آپ؟ ہاں میں۔ ایک قدم اور اس کے قریب بڑھایا۔ تم نے ٹھیک کہا لڑکی، وہ ایک سمگلر ہے، ایک کرمنل، ایک سیریل کلر، اور میں اس شخص کی ماں ہوں۔ سوچو ذرا میں تمہارا کیا حشر کر سکتی ہوں۔ ایک قدم اور اس کی جانب بڑھایا۔ میں کچھ نہیں سوچنا چاہتی، کیونکہ اس وقت صرف ایک ہی سوچ ہے جو مجھے کچھ اور سوچنے نہیں دیتی۔ آخر آپ دونوں ماں بیٹے مجھے کسی غلطی کی سزا دے رہے ہیں۔ کیا تمہیں بتایا نہیں زرار وجاہت نے؟ نہیں، کیونکہ میں آپ سے سننا چاہتی ہوں۔ زندگی کا ایک طویل عرصہ میں نے آپ کے ساتھ ایک ہی چھت تلے گزارا ہے۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ آخر مجھ میں ایسی کیا خامی ہے جو آپ لوگ مجھے سکون نہیں لینے دیتے۔ تمہاری سب سے بڑی غلطی تمہارا شاہ جہاں کی بیٹی ہونا ہے، جو میرے لیے سزا بن گئی۔ مقابل کی بات پر بے ساختہ نور الحیا نے بویں ملائی۔ میں کچھ سمجھی نہیں۔ تم سمجھی نہیں؟ یکدم کراتے انہوں نے نور الحیا کے بال گڈی سے دبوچے۔ ایک کرب زدہ سسکی لبوں سے جدا ہوئی تھی، مگر وہ بے حرکت سی کھڑی رہی، کیونکہ وہ جاننا چاہتی تھی آئنم شاہ کی آنکھوں میں اپنے لیے اس نفرت کی وجہ۔ تم کبھی سمجھ بھی نہیں سکتی، کیونکہ تمہاری وجہ سے بد کردار لفظ میں نے اپنی ذات کے لیے سہا ہے، اور اس کی لفظ کی چبھن ایٹ لیسٹ تم نور الحیا کبھی نہیں سمجھ سکتی۔ لوگ سمجھتے تھے کہ میں نے وجاہت کا قتل کروایا ہے، صرف تمہارے باپ سے شادی کرنے کے لیے، کیونکہ تمہارا باپ اسی کمپنی میں کام کرتا تھا۔ میں نے کئی بار کہا تھا شاہ جہاں کو کہ تمہیں کسی یتیم خانے میں چھوڑ دیں، میں تمہاری کفالت کر لوں گی، مگر یہاں نہ لائے۔ مگر جانتی ہو اس نے کیا کہا؟ کہ وہ مجھ سے شادی صرف تب ہی کرے گا جب میں تمہیں قبول کروں گی، ورنہ وہ مجھے ٹھکرا دے گا۔ مجھے تم جیسی 2 ٹکے کی لڑکی کے ساتھ ملایا گیا۔ تمہارا اور میرا مقابلہ۔ ہاں، کیا مذاق ہے نا؟ اب کہ وہ ایک جھٹکے سے اسے پرے کر گئی، جبکہ اب ٹھہری نہیں، برق رفتاری سے رام گاہ عبور کر گئی۔ بلیک ٹاؤن۔ بلند و بالا یہ عمارت خاصی پراسرار منظر پیش کر رہی تھی۔ دیواروں پر لگے وسیع و ریز پردے، جن کے درمیان سے دکھتی وہ 3 کونوں پر مشتمل پتھروں سے بنی مورت، وہ ایک آنکھ
رین میں سیاہ گاؤن میں ملبوس وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے اس کے آگے جھکے ایک ہی فکرے کی گردان کر رہا تھا، یوں کہ جیسے کچھ مانگ رہا ہو بہت شدت سے۔ اے شخص، اب تو مجھے سبھی کچھ قبول ہے، یہ بھی قبول ہے کہ تجھے چھین لے کوئی۔ سیاہ گاؤن میں ملبوس وہ گھٹنوں کے بل جھکے کسی ایک ہی فکرے کی گردان کر رہا تھا، یوں کہ کچھ مانگ رہا ہو بہت شدت سے۔ وقت گھوڑے کی رفتار سے بیتتا گیا، اب کہ وہ خاموش ہوا تھا، دائیں جانب رکھی شیلف میں کتاب ایک نظر اس پہ ڈالتے اب کہ وہ تھمی تھی۔ چمڑے کی بنی اس کتاب کے پنوں پر کیا لکھا تھا؟ کوئی شک نہ تھا کہ یہ عام انسان کی سوچ سے بالاتر تھا۔ وہ کچھ نسخے تھے، ہاں شاید قدیم زمانے کے نسخے۔ فارم ہاؤس۔ ہر سو اندھیری چھائی تھی، موت کے سے سناٹے کو اب کہ کرسی کی آواز نے چیرا تھا، جبکہ ٹھیک اسی لمحے اس آنکھوں کے پٹ یکدم سے کھلے۔ وہ مقابل تھا۔ علی خاموش تھا، بس یک ٹک اسے دیکھے گیا۔ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ متوازن لہجہ کچھ باتیں جو تمہیں سمجھانی تھی۔ اب کہ نگاہوں کا زاویہ بدلتے وہ پشت کرسی سے ٹکا گیا۔ اچھا، واقعی مجھے کچھ سمجھانے لائے ہو؟ بہت اچھا مذاق تھا، تمسخر اڑاتا سارا کا وہ توہین آمیز لہجہ۔ اپنی حد میں رہ کر بات کرنا بی بی۔ ریئلی؟ میں تو ڈر گئی، مگر لمحے بھر کو وہ خاموش ہوئی۔ میرا بھائی اور میرے ڈیڈی کسی سے نہیں ڈرتے۔ سوچو ذرا، جب میں ان کو بتاؤں گی کہ تم نے اور تمہارے باس نے مجھے اغوا کیا تھا تو وہ تمہارا کیا حال کریں گے؟ ہاں ہاں ہاں۔ مقابل کی بات پر ایک بلند و باک قہقہہ فضا میں گونجا تھا۔ وہ بے لگام سا ہنستا گیا، جبکہ یہاں خوف کی ایک سرد لہر اس کے وجود میں دوڑی تھی۔ کیا وہ شخص سائیکو تھا؟ چلو اب شو ختم، کافی اچھا انٹرٹین کرتی ہو۔ خیر، ابھی زیادہ وقت نہیں ہے، تو مدعے کی بات پر آتے ہیں۔ یہاں وہ دونوں آمنے سامنے کرسی پر براجمان تھے، درمیان میں چند ہاتھ جتنا فاصلہ تھا، جبکہ اب اس نے ایک جست سے اپنی پشت سے نہ جانے ایک بندوق نکالتے یکدم سے اس کے مقابل کی۔ وہ لمحے بھر کو خود میں سمٹی تھی۔ اس کی فک پڑتی رنگت دیکھ اب کہ وہ مصنوعی انداز اپناتے گویا ہوا۔ ارے تم ڈرو نہیں، میں تمہیں مار نہیں رہا، میں تو صرف یہ دیکھ رہا تھا کہ اس گن میں کتنی گولیاں ہیں۔ اور کیا یہ اصلی ہیں یا نہیں؟ کیونکہ میں نے سنا ہے یار، اگر ایک گولی بھی یہاں ادھر لگ جائے نا، اشارہ کھپڑی پر تھا، تو انسان سیدھا اوپر شو کر کے جاتا ہے، اینڈ بلیو می، پھر کبھی بھی واپس نہیں آتا۔ مجھے مارنا نہیں پلیز، میں نے تو تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑا۔ میں نہیں مرنا چاہتی ابھی، میری بہت سی خواہشیں ہیں جو ادھوری ہیں، مجھے ان کو پورا کرنا ہے۔ پلیز مجھے مت مارنا، مجھے مرنے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اب کہ سارا کا انداز مکمل بدلا تھا، خوف اس کے ایک ایک لفظ میں واضح تھی۔ اوکے، ریلیکس۔ مقابل کی فک رنگت علی سے مخفی نہ تھی۔ اب کہ گن ٹیبل پر رکھتے اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں باہم ملاتے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائی تھی۔ اب جو میں کہوں اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا، بہت بہت اچھی طرح، کیونکہ اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ ہاں ٹھیک کہا تم نے، ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، لیکن آج جو کچھ میم نور الحیا کے ساتھ ہوا، یہ بات صرف سر، میں اور خود میم، یا پھر تم جانتی ہو۔ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، میں وعدہ کرتی ہوں۔ دیٹس لائک اے گڈ گرل۔ بس تو پھر یہاں تمہارا منہ جب تک بند رہے گا میری گن کی گولیاں اتنی ہی رہیں گی۔ مگر وہ یکدم آگے کو جھکا۔ اگر تمہارا منہ کھلا تو اس میں موجود ایک ایک گولی میں خود تمہارے اندر اتاروں گا، سمجھی؟ ہاں ہاں، چلو پھر آپ کو گھر تک چھوڑ آئیں۔ لبوں کے کنارے بے ساختہ پھیلے تھے۔ وجاہت مینشن۔ وہ جو ٹاؤن سے آ کر سیدھے اسٹڈی میں گیا تھا، آپ کے علی کا نمبر موبائل پر جگمگاتا دیکھ فون کان سے لگایا۔ ہاں بولو علی، کام ہو گیا؟ جی سر، کام ہو گیا۔ کیا تمہیں یقین ہے منہ وہ نہیں کھولے گی؟ جی سر، مجھے پورا یقین ہے۔
وہ کافی ڈر گئی تھی، اس کی طرف سے کوئی غلطی نہیں ہوگی، میں گارنٹی لے سکتا ہوں، کام پکا ہوا ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، تم ایک کام کرو، واپس ٹاؤن جاؤ، وہاں سے کچھ چیزیں اکٹھی کرو، میں تمہیں ای میل کر دیتا ہوں۔ جی سر، میں چلا جاتا ہوں۔ اور ہاں، زرار وجاہت ابھی جو اس نے کچھ اور کہنے کو لب وا کیے تھے، یکدم وہ بپھری شیرنی اندھی طوفان بنے اندر داخل ہوئی۔ اس کے نام کی گرجدار آواز پوری اسٹڈی میں گونجی تھی، حتیٰ کہ موبائل کے اس پار علی بھی بخوبی سن سکتا تھا۔ موم، کسی انہونی کا گمان ہوا تھا۔ علی، میں تمہیں کچھ دیر تک فون کرتا ہوں۔ فون کان سے ہٹاتے وہ کرسی چھوڑتے آئنم شاہ کے قریب بڑھا تھا، مگر ابھی ٹھیک اسی لمحے فضا میں بلند ہوتا ہاتھ زرار وجاہت کے رخسار پر انگلیوں کی چھاپ چھوڑ گیا۔ موم، حتیٰ کہ احساس نے زرار وجاہت کو جھنجھوڑا تھا۔ کس کس کی اجازت سے تم نے میرے کام میں دخل دیا؟ کس نے دی تمہیں اس بات کی اجازت؟ ہاں، کس نے دی؟ وہ بپھری شیرنی بنی اس کا گریباں دبوچ گئی۔ زرار کو نہ کبھی کسی کی اجازت کی ضرورت پڑی ہے اور نہ ہی کبھی کسی کی اجازت لے گا، اب کہ وہ ان کے ہاتھ اپنے گریباں پر سے جھٹک گیا۔ وہ دونوں ماں بیٹا سراپا غیظ و غضب میں یوں جھلس رہے تھے کہ مانو سب کچھ راکھ کر ڈالے۔ میں کسی نہیں ہوں زرار، میں ماں ہوں تمہاری، سمجھے؟ ہاں، تو ماں ہیں تو ماں بن کر ہی رہیں، خدا بننے کی کوشش نہ کریں آپ۔ زرار، مت بھولو کہ جس طاقت کا تمہیں غرور ہے وہ میری دین ہے۔ میں چاہوں تو تمہیں آسمان سے زمین پر لا کر پٹک سکتی ہوں۔ لمحوں میں، صرف لمحوں میں، اس 32 سالہ شخص کے مقابل 2 انگلیوں سے چٹکی بجاتے وہ شاید اس کی غیرت پر دستک دے رہی تھیں۔ اب کہ وہ ضبط سے مٹھیاں بھینچ گیا، لب باہم یوں پیوست کیے تھے کہ مانو خود پر کڑے پہرے بٹھائے ہوں۔ آج کے بعد اگر میرے کسی بھی کام میں میری اجازت کے بغیر دخل اندازی کی تو یاد رکھنا، زرار وجاہت تمہیں آئنم شاہ عبرت کا نشان بنا دے گی۔ اور اب کہ وہ رکی نہیں، برق رفتاری سے اسٹڈی عبور کر گئی، جبکہ یہاں ایک شدت بھری ٹھوکر اس نے دائیں ہاتھ سے شیلف پر ماری تھی۔ وہ نہ جانے کب اسے ٹھوکر دے کر جا چکی تھی، لیکن وہ کافی دیر وہیں زمین پر بے سود سی بیٹھی رہی۔ کوئی نہیں تھا جس کو بتاتی اپنی داستان، لیکن اب سوچوں کا تسلسل ٹوٹا تھا۔ موبائل کی اس گھنٹی پر رخسار پر سوکھے آب چشم کے نشانات واضح تھے۔ اس نے اٹھ کر سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھایا۔ ہیلو جی، کون؟ ان نون نمبر تھا وہ کوئی۔ نور الحیا، اسپیکر سے مردانہ کرخت آواز گونجی تھی۔ یس اسپیکنگ۔ میں جاسم اسفندیار۔ مقابل کی پہچان سن اس نے بے ساختہ موبائل کان سے ہٹاتے ایک نظر سکرین کو دیکھا۔ وہ کیسے نہ پہچانتی اب اس کو؟ آخر کو وہ سارا کا بھائی اور اسفندیار خان کے بیٹے ہونے کے ساتھ نامور ٹاپ میل ماڈلز میں سے تھا۔ آئے دن اس کی تصاویر انٹرویوز الگ الگ میگزین اور شوز کا حصہ ہوا کرتے تھے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر لاکھوں کی تعداد میں فین فالوئنگ رکھنے والا وہ جاسم اسفندیار خان تھا۔ ہیلو، کیا تم مجھے سن رہی ہو؟ جی میں یہی ہوں۔ دراصل مجھے میرا مطلب ہے میں تمہیں جانتا ہوں۔ نہیں، مطلب جاننا چاہتا ہوں۔ ایسا سارا چاہتی ہے کہ میں تمہیں جانوں۔ اگلی سمت سے اسپیکر سے گونجتے اس کے بے جوڑ جملوں نے نور الحیا کی توجہ اپنی جانب کھینچی تھی۔ جتنا مجھے یاد پڑتا ہے ہماری 1-2 بار ملاقات ہو چکی ہے۔ ہاں، ایسا ہی ہے۔ وہ اس رات پارٹی میں، پھر چند روز پہلے مینشن میں، آفس میں ضرورت سے زیادہ کولنگ تھی۔ پھر بھی نہ جانے کیوں اس 28 سالہ شخص کی پیشانی عرق آلود تھی۔ آسودگی سے کرسی کا سہارا چھوڑتے اب کہ وہ قدم اٹھاتے شیشے کی اس کھڑکی کے قریب ٹھہرا۔ یہاں سے شہر کافی چھوٹا دکھائی دیتا تھا۔ کیا میں جان سکتی ہوں آپ نے کال کس لیے کی تھی؟ ہاں بالکل، مگر میں خود بھی نہیں جانتا۔ آپ کو نمبر سارا نے دیا؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ تو پھر نمبر کیسے ملا آپ کو؟ مس، آج کل نمبر نکلوانا کون سی بگ ڈیل ہے؟ میں اب تک نہ ہی سمجھ پا رہی ہوں کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ کیا ہم کافی پی سکتے ہیں؟ سنجیدہ مگر ٹھہری ہوئی وہ دلکش آواز۔ کافی؟ ہاں پلیز، انکار نہیں کیجیے گا۔ کل شام میں یونیورسٹی کے بعد آپ کا انتظار کروں گا۔ اور اب کہ لائن کاٹ دی گئی تھی، جبکہ یہاں وہ بے حرکت سی سوچے محو تھی
کیا خواہشات یوں پوری ہوتی ہیں؟ کیسے ممکن تھا کہ کوئی داغ دکھائی دیتا؟ میں نے اسے دیکھا تھا عشق میں اندھا ہو کر۔ فون بند ہو چکا تھا مگر ایک منفرد سا احساس بار بار دل پر دستک دے رہا تھا۔ ایک گہری فضا میں خارج کی۔ نوک نوک، یس کم ان۔ دستک کی آواز سن وہ متوجہ ہوئی۔ میم آپ کو سرشا لاؤنج میں بلا رہے ہیں، کہہ دو ان کو میں تھک چکی ہوں، آرام کروں گی۔ کہتے ساتھ اس نے کمفرٹ منہ تک ڈالا۔ روزی چند لمحے ٹھہرتے واپس ہوئی۔ کیا ہوا؟ بلایا نہیں نور الحیا کو ایک گہرا کش لگاتے انہوں نے روزی کی جانب دیکھا۔ سر وہ کہہ رہی ہیں میں تھک چکی ہوں، آرام کروں گی۔ سر جھکاتے اس نے پیغام شاہ جہاں کو دیا۔ یہ حال ہے، بیٹی کا مزاج ہی نہیں ملتے۔ مقابل بیٹھی آئنم شاہ نے نفرت سے فقرہ مکمل کیا۔ بے ساختہ وہ رخ بدل گئے۔ ہاں چھوڑ دو، ہو سکتا ہے وہ تھک چکی ہو۔ اچھا واقعی؟ ایسے کون سے پہاڑ توڑتی ہے وہ یہاں؟ اب کہ وہ ہاتھ نچاتے گویا ہوئی تھی۔ یونیورسٹی سے آ کر وہ سیدھے اپنی آرامگاہ میں بند ہو جاتی ہے۔ کیا کرتی پھرتی ہے کچھ معلوم نہیں۔ اس عمر میں لڑکیاں کچن میں کوکنگ میں کتنی دلچسپی رکھتی ہیں، طرح طرح کے کریٹو کام کرتی ہیں۔ لیکن ایک تمہاری بیٹی ہے جس کو سوائے آرام کے اور دوسرا کوئی کام نہیں آتا۔ ہاں میں کیسے بھول سکتی ہوں، اس کو ایک کام اور بھی آتا ہے، بد تہذیبی کرنا، زبان چلانا۔ بخوبی انجام دیتی ہے وہ یہ کام۔ جی ڈیڈ آپ نے مجھے بلایا؟ ان لوگوں کی پشت سے آواز گونجی تھی۔ اس کی آواز سن یکدم پلٹتے شاہ جہاں کی آنکھوں میں چمک امڑ آئی تھی۔ ہاں نور الحیا بیٹھو یہاں میرے پاس۔ سر کو خم دیتے انہوں نے اپنے قریب اس کو اشارہ دیا، جبکہ اگلے ہی لمحے ایک بھرپور نگاہ آئنم شاہ پر ڈالنا نہ بھولے۔ روز بی بی میرے کمرے میں کافی لاؤ جلدی۔ ذرا یہاں آؤ پلیز۔ وہ جو برق رفتاری سے اپنی آرامگاہ کی جانب قدم بڑھا رہا تھا، اب کہ شاہ جہاں کی آواز سن قدم زنجیر ہوئے۔ کیا مجھے بلایا؟ آنکھیں چڑھاتے وہ صوفے کے قریب ٹھہرا۔ میری جان بیٹھ جائیں، یہ آپ کا ہی گھر ہے۔ آئنم کے فقرے پر اس نے یک نگاہ ان کو دیکھا۔ جانتا ہوں میں یہ بخوبی۔ کوٹ کے بٹن کھولتے ہوئے عین اس 21 سالہ لڑکی کے مقابل ایک گروفر سے براجمان ہوا تھا۔ ہاں تو کام کیسا چل رہا ہے آپ کے آفس میں؟ اب کے شاہ جہاں ایک خوشگوار انداز میں گویا ہوئے تھے۔ چند لمحے وہ خاموشی سے ان کا چہرہ دیکھے گیا۔ بہتر ہوگا آپ مدعے کی بات پر آئیں، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ گھڑی پر ایک نظر ڈالتے اس نے اس بار اگلی نگاہ سے نور الحیا کو دیکھا، جو سر جھکائے نہ جانے ہاتھوں کی لکیروں میں کون سا نادیدہ شے تلاش کر رہی تھی۔ میں اکثر دیکھتی ہوں تیلی پر بنی ان آڑی ترچھی لکیروں کو، یہ کتنی خاموش لگتی ہیں نا، مگر ہماری زندگی کے کتنے اہم فیصلے ان میں نقش ہوتے ہیں۔ دراصل میں تم سے کافی اہم موضوع پر۔ شاہ جہاں بہتر ہوگا کہ تم تمہیدیں نہ باندھو۔ ذرا وجاہت کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، مدعے کی بات کرو۔ اب کہ وہ خود گویا ہوئی تھی۔ میں یہ چاہ رہا تھا کہ نور الحیا تمہاری کمپنی میں